मतलब क्या है, क्या मतलब आंख से ठंडक क्या होता है, आंखों में ठंडक, सुकून पहुंचाएगा। शेख साहब आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। इनको थोड़े से सबर नहीं आ रहा, मैं इनको कह दूं कि हम पढ़ नहीं रहे। आ रही आवाज, आवाज आ रही है जी आप क्लियर है शेख साहब? जी आ रही। ठीक है, हम पढ़ नहीं रहे थे, हम ऐसी प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, फिरौन ना, और फिरौन की बीवी ने कहा कि ये यानी ये जो है वो कुर्रतु आइन ली वलक, यानी हाजल वलद, ये मुब्तदा महज़ूफ होगा खबर यहाँ पे। तो ये जो है वो हमारी आंखों की ठंडक, यानी मेरी और आपकी आंखों की ठंडक से मुराद ये होता है कि इंसान जिसको देखे तो उसको उससे ठंडक महसूस करे। और उमूमन जो एक मोमिन की आंख की ठंडक होती है, जो अपने दिल, जो अपने वो बीवी में या बच्चों में पाता है, वो ये होती है कि अपने बीवी बच्चों को अल्लाह की इबादत करते हुए देखकर उसकी आंखें ठंडी हो जाएं, उसको दिल से इत्मीनान और सुकून मिले। अपने बच्चों को, जब हम दुआ करते ना कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अय्न, कि हमें ऐसी अज़वाज और हमारे ऐसी औलाद अता फरमा जो हमारी आंखों की ठंडक हो। तो उसका मतलब यही है, अहले इल्म फरमाते हैं मुफस्सिरीन, कि आंखों की ठंडक से मुराद ये है कि ऐसी बीवियां और ऐसी औलाद जो तेरी इबादत करें और मुझे उनको इबादत करते हुए देख के मेरी आंखें ठंडी हो जाए, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यानी ये मोमिन होते हैं, मोमिन जब दूसरों को इबादत करते हुए देखता है तो उसकी आंखें ठंडी हो जाती है। तो अपनी इबादत के साथ उसका क्या हाल होगा, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अपनी इबादत तो उसकी आंखों की ठंडक होती ही है, दूसरों को जब वो इबादत करते हुए देखता है तो भी उसकी आंखें ठंडी हो जाती है, तो भी उसको सुकून मिलता है। ये होता है मोमिन का हाल। फिरौन की बीवी ने कहा कि ये मेरी और आपकी आंखों की ठंडक होगा। ला तक़तुलू, उसको कत्ल ना करो। इससे ये पता चल रहा है कि इन्होंने इरादा कर लिया था, यानी फिरौन और उसके आल ने इरादा कर लिया था कि इसे कत्ल करें। तो आसिया ने कहा कि नहीं, इसे कत्ल ना करो। ऐसा यनफ़अना व नत्तख़िज़ा वलदन, उम्मीद है कि ये हमें फायदा देगा, ये हम इसे बेटा बना लेंगे। वहुम ला यशउरून, और इस हाल में कि इन्हें कोई शऊर नहीं था कि ये बड़ा होके फिरौन की ही मुखालिफ बन जाएगा और फिरौन की सल्तनत के छिन जाने का सबब बनेगा अल्लाह के हुक्म से। وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين। وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل فارغ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ خالی ہو گیا، خالی ہو گیا ہر چیز سے، ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، ام موسیٰ کا دل خالی ہو گیا، یعنی ہر چیز کی سوچ سے خالی ہو گیا اور صرف موسیٰ کی طرف دھیان چلا گیا۔ ہر فارغہ ای فارغہ من کل شیء، یعنی ہر چیز سے خالی ہو گیا اور کسی طرف متوجہ ہو گیا؟ اسے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها، قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو باندھ نہ دیتے، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے، لتكون من المؤمنین، تاکہ یہ مومنین میں سے ہو جائیں، یعنی لتكون من المؤمنین، تاکہ یہ مومنین میں سے ہو جائیں۔ یہ نہیں فرمایا لتكون من المؤمنات۔ بات کسی چل رہی ام موسیٰ کی، ام موسیٰ کون ہے؟ خاتون ہے، لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ ام موسیٰ کے ساتھ ہم نے یہ کیا، ہم نے ام موسیٰ کا دل جو ہے وہ جما دیا، مضبوط کر دیا، تاکہ وہ مومنین میں سے ہو جائیں۔ یہ آپ لوگوں نے قاعدہ بھی پڑھا ہوگا، پتہ بھی ہوگا کہ جمع مذکر یا مذکر کا صیغہ جب آ جائے تو بائی ڈیفالٹ اس میں مؤنث بھی شامل ہو جاتی ہے، قرآن حدیث میں جتنے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، پتہ ہے یہ بات؟ بڑا مومنٹ ہے، اس سے بات چل رہی تھی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ کو دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، جی ہاں بھائی تھے، بڑے بھائی تھے، اور ان کا نام کیا ہے؟ ہارون علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے، ام موسیٰ نے اپنی بیٹی سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تو سی کا پیچھا کرو، ان کے پیچھے جاؤ، فبصرت بھی، تو بس وہ ان کی بہن جو ہے وہ دیکھتی رہی، عن جنب، دور سے یا ایک سائڈ سے یا ایک کنارے سے، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ
اس کا شعور ان لوگوں کو نہیں تھا، یعنی جو فرعون اور آل فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں سے نکالا تو ان کو یہ شعور نہیں تھا کہ ان کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ موسیٰ نے توکل کرنے کے باوجود ایک عمل کو یا اسباب کو اختیار کیا، وہ کیا ہے؟ اپنی بیٹی کو ان کے پیچھے جانے کا کہا کہ جاؤ ذرا دیکھتے رہو کہ کہیں کوئی کام جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، تو ان کے ساتھ دور دور سے جاتی رہا۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ وحرمنا عليه المراضع، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا ضرب کی جمع جب ہوگی تو معنی کیا ہوگا؟ دودھ پلانے والی جگہوں کو، یعنی ان چھاتیوں کو منع کر دیا، حرام کر دیا، من قبل، اس سے پہلے، فقالت هل ادلکم، یہاں پہ حرمت سے مراد کیا ہے؟ منع کر دیا یعنی ارادہ کونیہ، دو طرح کے ارادے ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ارادہ کونیہ، ارادہ شریعہ۔ تو ارادہ کونیہ مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کونی کے ذریعے حرام کر دیا، یعنی منع کر دیا، روک دیا مراد دودھ پلانے والیوں کو موسیٰ علیہ السلام پر اس سے پہلے۔ فقالت هل ادلکم، بس موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو کہ دور دور سے ان کا پیچھا کر رہی تھی، وہاں پہنچی تو یہ سارا منظر دیکھ رہی کہ موسیٰ علیہ السلام کسی ماں کا، کسی بھی عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہے، تو کیا ہوا؟ کہتی ہیں کہ میں تمہیں اس ایک گھر کی طرف، علی اہل بیت، میں اس ایک گھر والوں کی طرف تمہیں دلالت نہ کروں، اس کی رہنمائی نہ کروں، یکفلونہ، جو اس کی کفالت بھی کریں گے، اس کی پرورش کریں گے تمہارے لیے، لکم، الفاظ کا چناؤ دیکھیں، وہم لہو ناصحون، اور وہ تمہارے لیے اس کے بارے میں وَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، بس ہم نے لوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائیں، وَلَا تَحْزَنَ، اور وہ غم نہ کریں، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یعنی یہ تعلیل بیان ہو رہی ہے کس چیز کی؟ رد کی، یعنی رددناہ لتعلم، ہم نے موسیٰ، تین وجوہات بیان کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف واپس لوٹانے کی۔ پہلی وجہ تقر عینھا، دوسری وجہ لا تحزن، تیسری لتعلم، تاکہ یہ جان لے، تاکہ یہ جان لے۔ تعلم سیدھا مخاطب کا نہیں، یہ واحد مؤنث غائب کا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جان لے ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان میں سے لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو وعدے کیے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بیمانی چھوڑ دے، انسان اللہ پر توکل کرے، انسان سود چھوڑ دے، انسان حرام کھانا چھوڑ دے، انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے، انسان کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، انسان عمل صالح کرے، انسان کی زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ ان باتوں سے غافل ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اگر دین پر چلیں گے یا ہم نے سچ بولا تو ہمارے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کے وعدوں کو یہ جانتے نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ یہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ کس سے پایا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے؟ کسی نے تجربہ کیا ہے؟ واقعی اللہ کا وعدہ برحق ہے، برحق ہے اللہ کا وعدہ۔ تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے میں، لیکن پھر واقعی دل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، اور واقعی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے وعدے برحق ہے، اللہ نے جو وعدے کیے برحق ہے۔ ایاک والظن باللہ، خبردار اللہ کے بارے میں برا گمان کرنا، اللہ کے بارے میں کبھی برا گمان نہیں کرنا۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر اچھا گمان ہوگا تو اللہ بھی اس کے لیے اچھا ہوگا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، وَاسْتَوَىٰ، اور خوب طاقتور ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکم یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت یا حکمت وعلم اور علم عطا کیا۔ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں، اسی طرح محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان کر دیا۔ جزا کیا ملتی ہے؟ حکمت اور علم۔ علم اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ ہاں، علم اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ ماشاء اللہ، حکمت جو ہے وہ علم کو اس کے لائق مقام پر استعمال کرنا۔ بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے
لیکن وہ غلط جگہ کو نکالتے ہیں اور اس سے فائدے سے زیادہ فساد برپا ہوتا ہے. بہت سے ایسے علم والے ہوتے ہیں جو نسبت علم والوں کی طرف رہتے ہیں, لیکن وہ ہر کو دیکھتے نہیں کہاں کیا بولنا ہے, کہاں کیا علم نکالنا ہے, کیا کہاں کس آڈینس میں کیا علم دینا ہے, وہ یہ سوچتے نہیں, ان کے پاس حکمت نہیں ہوتی. تو وہ کیا کرتے ہیں, جو دین کی طرف آ رہا ہوتا ہے اس کو دور کرتے ہیں, متنفر کر دیتے ہیں لوگوں. یہ حکمت بہت بڑی چیز ہے. یہ فیصلہ کرنے کی قوت بھی ہے اصل میں کہ علم کہاں استعمال کرنا ہے اپنا, کہاں نکالنا ہے, کہاں نہیں نکالنا, کس کو کیا کتنا علم دینا ہے, کس کو کس لیول کا علم دینا ہے, یہ حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. بہت سے لوگ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول بھی ہے کہ لوگوں کو وہ بتاؤ کہ جو جس کی سننے کی اور کسی کو پرسیو کرنے کی انہیں صلاحیت ہو. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ تو لہٰذا یہ حکمت ہے کہ جو آڈینس ہے اس کو کہتے ہیں پھر بات ہے, جو آڈینس ہے اس آڈینس کو جانو اور پھر جو ہے, کیونکہ آج کے ویسے بھی ایک سوشل میڈیا کا دور ہے, تو سوشل میڈیا پہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کس طرح کی کیا آڈینس نہیں ہوتی ہے. تو بہت سے لوگ سوشل میڈیا سے جہاں فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہاں نقصان بھی اٹھاتے ہیں. تو کذالک نجزی المحسنین, تو لہٰذا بتائیے رہا کہ نجزی جزا کیا ہے, حکم یعنی حکمت اور علم. کن کو جزا ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتا دیا محسنین کو, جو احسان کرنے والے. احسان کرنے والے جو بھی ہوں گے ان کو حکمت اور علم ملے گی. اگر جو احسان کرنے والے نہیں ان کو حکمت اور علم نہیں ملے گا. احسان کرنے والے کون ہیں؟ احسن یحسن جو ہے متعدی بھی آتا ہے اور لازم بھی آتا ہے. احسن اگر متعدی مانے تو احسن تو الی فلان, اس کا مطلب ہوگا کہ میں نے فلاں شخص کو فائدہ پہنچایا. اور احسن تو اگر مانے احسن تو کذا, تو اس کا معنی مضبوطی اور پختہ کے معنی ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پختہ کر دیا. تو عبادت میں احسان کا معنی دوسرا والا ہے, یعنی پختہ کرنا, کوالٹی سدھارنا, عبادت کو اچھا کرنا, مضبوط کرنا, اتقان ممکن کر دینا. صحیح بات ہے. تو احسان جو ہے وہ کسی کے ساتھ احسان کرنا, اس کو فائدہ پہنچانا, یہ ہے احسن تو الی فلان. احسن تو ای احسن تو عبادتی, میں نے کوئی عبادت میں احسان پیدا کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اتقن تو عبادتی, میں نے اپنی عبادت میں مضبوطی بنائی. کذالک نجزی المحسنین, اور عبادت میں مضبوطی پیدا کرنا کیا حدیث جبریل میں آتا ہے نا, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یہ احسان ہے. عبادت کو پختہ کرنے کا یا عبادت میں کوالٹی پیدا کرنے کا کیا معنی ہے؟ دو لیول سے احسان کے. سب سے اوپر کون سا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور پھر سے نیچے والا جو لیول وہ ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کی عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر اللہ کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے, تو اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کی بات ظاہر بات ہے, کانشیسنس, ایک شعور جو ہے وہ انسان میں ہر وقت نہیں آتا. ویسے تو ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, کس کو نہیں پتا, بچے کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور اللہ ہم ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ, لیکن پھر ہم کیوں گناہ کر لیتے ہیں؟ تو اس عین گناہ کے وقت شعور ہونا, اس عین عبادت کے وقت یہ کانشیسنس اور یہ ذہن, اس کو کہتے ہیں استحضار. استحضار حضور سے, حضور حاضر. استحضار اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہ استحضار, یہ شعور ہونا, یہ کانشیسنس ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ ایک بڑی توفیق کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو عین گناہ کے ارادے کے وقت یا عین عبادت کے وقت یہ استحضار نصیب کر دے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اور باقی اگر یہ استحضار, یہ حضور, یہ حاضر دماغی, یہ شعور, یہ کانشیسنس اگر اس عین اس وقت پر مل جائے نا, تو بندے کا دل کانپ جاتا ہے. بندے کا دل اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کانپنے لگتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر وہ جیسی عبادت کرتا ہے ویسی عبادت کو کیسے ملے. تو یہ احسان. آپ دیکھیں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا, وَهَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اس خاتون نے, یعنی جو زلیخا تھی عزیز مصر کی بیوی, انہوں نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا, اور یوسف علیہ السلام بھی ایک تفسیر کے مطابق ارادہ کر لیتے اگر وہ برہان ربی نہ دیکھ لیتے. مفسرین نے برہان ربی کے مختلف معنی کیے ہیں, لیکن ایک جو معنی جو نقطہ ہے جو مجھے زیادہ سمجھ میں بھی آتا ہے, تو برہان ربی یہی احسان ہے. اسی طرح آپ دیکھیں, اسی وجہ سے آپ دیکھیں سورہ یوسف میں بار بار یوسف علیہ السلام کو انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں, آپ احسان کرنے والے ہیں, آپ محسن ہیں. جگہ جگہ پر سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو محسنین کہا گیا ہے. تو کیوں؟ کیونکہ اس عین گناہ کے جب وہ خاتون یوسف علیہ السلام کو گناہ کے وقت بلا رہی تھی, تو یوسف علیہ السلام عین اس وقت
یہ احسان والا معاملہ دیکھ گیا تھا، یعنی برہان ربی، اللہ کا شعور اس وقت آ گیا تھا، اس وقت جس وقت گناہ کا وہ ہو. تو یہ بات اس کو ایکسپیرینس کیجیے گا کہ جب بھی انسان، ویسے تو یہ توفیق خالص ایک توفیق ہوتی ہے کہ انسان گناہ کا ارادہ ہو، یا انسان مثال کے طور پر غیبت کا ارادہ کر رہا ہے، یا انسان کوئی بھی کسی بھی گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، تو یہ شعور آ جائے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اس وقت، تو فوراً سے چھوڑ دے گا. یہ ہے برہان ربی. یہ برہان ربی جس شخص کو مل جائے یہ ہے احسان. اس سے زیادہ میں آپ کو احسان نہیں سمجھا سکتا تھا. یہ احسان ہے مجھے پرسنلی. جب میں حدیث جبریل اور جو احسان وغیرہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، بہت جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. تو مجھے ایک کیوریوسٹی ہوتی تھی کہ یہ احسان ہے کیا. اگر سے مجھے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا تھا کہ احسان اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن پھر بھی مجھے تھوڑی سی انکلیئرٹی ہوتی تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے، مطلب میں اللہ کی عبادت ایسے کروں جیسے میں دیکھ رہا ہوں. تو اس میں نے تھوڑا سا غور کیا، میں نے تھوڑا سا سوچا، اور پھر سورہ یوسف کی تفسیر جب میں نے یہ پڑھی تو مجھے اس بات پہ کلیئرٹی ہوئی کہ اصل میں یہ احسان ہوتا کیا. اور پھر آپ جب ایک دو دفعہ اس کو عمل میں لائیں گے اور کنٹینیوسلی عمل میں لائیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ احسان واقعی احسان ہے کیا. یہ حدیث جبریل میں 3 مراتب ہے، اسلام، ایمان، احسان. یہ احسان یہ اعلیٰ درجے کا مرتبہ ہے. اس طرف انسان کو کوشش کرنی چاہیے. واضح ہے نہیں؟ تو اگر میں آپ سے کہوں امتحان میں احسان کو سمجھائیں، اگر آپ یہ جواب دیں گے کہ انت عبد اللہ کا انک ترا فإن لم تكن ترى فإنه يراك، 0 مارکس. ٹھیک ہے، یہ جو میں نے اپنی پوری بات کی ہے نا، یہ سمجھانی پڑے گی. آگے چلتے آواز آ رہی ہے؟ اب وہاں سے ایسی بہتر ہے میرے لیے بہتر نہیں. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ووجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ودخل المدينة على حين غفلة. ابھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شہر میں داخل ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون کا محل جو ہے وہ شہر سے باہر تھا یا شہر کے تھوڑا سا ایک کنارے پہ تھا. تو اب اسٹوری کہاں تک پہنچی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حکمت علم سے نوازا ہے، اور اب وہ ایک موقع پر شہر میں داخل ہو گئے. شہر میں داخل ہوتے ہیں کس وقت داخل ہوتے ہیں؟ جس وقت اس کے رہنے والے غفلت ہوں، یعنی یا تو صبح کا وقت ہوگا، یا دوپہر کے قیلولے کا وقت ہوگا، یا اندھیرے کا وقت ہوگا. تو بہت زیادہ بھی تھا تو بس دیکھا کہ بہت زیادہ پایا تھا شہر میں رجلین، 2 آدمیوں کو، یقتتلان، آپس میں لڑ رہے ہیں. هذا من شیعتی، یہ ان کی قوم سے تھا، وہاد یعنی بنو اسرائیل سے، وہذا من عدوی، اور یہ یعنی دوسرا جو شخص تھا وہ ان کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی فرعون کی قوم سے تھا. فاستغاثه الذی، تو استغاثہ کیا اس نے جو اس کی قوم سے تھا، علی الذی من عدوی، اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا. فوکزه موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے پنچ مارا، موقع مارا. فقضا علیہ، فقضا علیہ، تو کام تمام ہو گئی، کام تمام کر دیا. قال هذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کا عمل ہے. انه عدو مضل مبین، بے شک شیطان جو ہے دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے، کھلا ہوا ہے. بات سمجھے کہ یہاں پہ یہ استغاثہ، استغاثہ کا معنی کیا ہے؟ نہیں. استعانہ کا معنی کیا ہے؟ پھر کتاب تو بول رہے ہیں اور سوچیے کہ میں نے پڑھی. ہاں، پناہ طلب کرنا وہ استعاذہ ہے. اب دوسرا ڈبل افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے پڑھی. 3 الفاظ میں نے آپ کو بتایا تھا کتاب التوحید میں: استغاثہ، استعانہ، استعاذہ. استعاذہ پناہ طلب کرنا، استعانہ عون طلب کرنا، مدد طلب کرنا. استغاثہ شدت مصیبت میں مدد طلب کرنا. یاد آیا یا پھر نہیں؟ فاستغاثہ الذی، استغاثہ کیا کس نے؟
جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا. لہذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں نبی سے استغاثہ ثابت ہو گیا, تو یا رسول اللہ مطلب کہنا ثابت ہو گیا. ہم کہتے ہیں ثابت نہیں ہوا. کیوں ثابت نہیں ہوا؟ اس وقت زندہ تھے, ان کی قدرت میں تھا. ہم اس استغاثہ کے قائل نہیں ہیں جس میں غیبی امداد ہو. اور غیبی امداد کس میں ہوتی ہے؟ جس میں کوئی شخص یا تو حاضر نہ ہو یا پھر مر چکا ہو, یا اس کی قدرت میں نہ ہو, حاضر ہو لیکن قدرت میں نہ ہو. ٹھیک ہے, غیبی امداد کیا ہوتی ہے؟ کہ جو شخص حاضر ہے لیکن اس کی قدرت میں نہیں ہے. مثال کے طور پر میں کسی شخص سے کہوں تو حاضر ہے کہ مجھے اولاد دے دے یا بارش نازل فرما دے, یہ غیبی امداد ہے. یا پھر وہ شخص حاضر نہیں ہے لیکن وہ مر چکا ہے, اس سے میں کوئی بھی نارمل چیز مانگوں, اس سے میں پانی کا گلاس بھی مانگوں, کوئی بھی اس کی قدرت میں نہیں ہے, یہ بھی غیبی امداد میں ہے. تو یہاں پہ آپ نے جو قیاس کیا ہے نا, قیاس یعنی جو معارض ہے جس نے دلیل دی ہے, اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو قیاس کیا ہے اس کو قیاس مع الفارق کہتے ہیں. مع الفارق, فا الف قاف را قاف, یعنی قیاس مع الفارق, آپ نے جس چیز سے قیاس کیا ہے اور جس چیز پر قیاس میں فرق ہے. چیزیں ہاں فرق ہے, ڈفرنٹ چیزیں. آپ نے you compared apples with oranges, you didn't compare oranges with oranges. قیاس کیا ہے کہ comparing oranges with oranges. قیاس مع الفارق کیا ہے comparing apples with oranges. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں استغاثہ کرنے کو انبیاء کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی استغاثہ کرنے پر قیاس کیا, جو کہ قیاس مع الفارق ہے. مع الفارق یعنی میم اور عین. فوقظ موسیٰ, اچھا موسیٰ علیہ السلام نے پنچ مار دیا, پنچ سے جو ہے وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کی طاقت سے پتہ چلتی ہے, حدیث میں بھی آتا ہے ملک الموت ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, ملک الموت ہے موسیٰ علیہ السلام پر. موسیٰ علیہ السلام نے پنچ مارا, اس کی آنکھ کھول دی. کس کی؟ فرشتے کی. فرشتہ اللہ کے پاس چلا گیا, اللہ تو نے مجھے وہاں بھیج دیا جہاں پہ جو موت نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو پیغام دے کے بھیجا کہ موسیٰ سے کہو کہ وہ بیل کی کمر پر ہاتھ پھیرے, جتنے بال ہاتھ میں لگ جائے اتنی زندگی ملے گی. موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ بھائی کتنی زندگی ملے گی, چاہیے تو لے لو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر موت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر ابھی مجھے موت مل جائے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک طاقتور اور مضبوط شخص سے, ایک اللہ کے لیے غیرت اور جلال رکھنے والے. سارے انبیاء ہوتے ہیں لیکن کچھ انبیاء میں کچھ فرق بھی ہوتا ہے, جیسے کہ ابو بکر اور عمر کا فرق تھا. ٹھیک ہے, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی قوم نے بچڑے کی پوجا کی تو اپنے بھائی بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کی آگے گاڑی پکڑی اور جو ان کے ساتھ ان کے پاس سختی ہے وہ پھینک دی, غصہ ہو گئی شدید. تو بہرحال یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک پنچ مارا اور ان کا کام تمام ہو گیا. مطلب کیسا پنچ تھا میں بھی سوچ رہا ہوں, تھوڑا بہتر پنچ. انبیاء علیہ السلام کو نارمل بشر سے جو ہے وہ زیادہ ہی طاقتیں دی جاتی ہیں. اور حالانکہ انہوں نے شیطان فوراً پہچان دیا کہ یہ شیطان ہے ہمارا. اصل میں یہ قتل خطا نہیں, قتل خطا گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, قتل خطا پر قصاص بھی نہیں کیا جاتا, تو قتل خطا تھا لیکن کیوں یہ گناہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے اسلام. لیکن موسیٰ انبیاء جو ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ہلکی سی کہہ لیں کہ خطا کہیں یا ہلکی سی کوئی نا پسندیدہ عمل کو بھی بڑا گناہ سمجھتے ہیں. یہ صالحین کا شیوا ہوتا ہے کہ جتنا نیک انسان ہوتا ہے اتنا ہی چھوٹے گناہ کو بڑا گناہ سمجھتا ہے. دیکھیں یہاں پہ قتل خطا شریعت میں گناہ ہے ہی نہیں, یہ قتل خطا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اللہ تعالیٰ اور کہا یہ تو فوراً سے شیطانی عمل ہے اور شیطان جو ہے تو واضح گمراہ کرنے والے انسان کا دشمن ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے قال رب انی ظلمت نفسی, اے میرے رب میں نے اپنے نفس کو ظلم کیا, فاغفر لی بس مجھے معاف کر دے. فغفر لہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا, سرٹیفکیٹ آ گیا کہ موسیٰ تجھے معاف کر دیا. موسیٰ صالحین پھر انبیاء تو انبیاء ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اس گناہ کو لے کے ابھی بھی فکر مند ہیں جب ان کے پاس لوگ شفاعت کے لیے آئیں گے. کل کو قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, ایک ایک کر کے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی, میرا رب آج اتنا غصے میں جتنا اس سے پہلے کبھی غصے میں نہیں ہوا تھا, مجھے ایک اپنا گناہ یاد ہے, حالانکہ معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے استغفار کر لیا, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی گناہ کو ان کے نزدیک گناہ ویسے نہیں ہے, ان کے نزدیک کسی گناہ کو لے کے اس قیامت والے دن ٹینشن میں ہے کہ میں تو آپ کی یہ سفارش نہیں کر سکتا. یہ دیکھیے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں کہ جب انسان کو ہمارا عمل دیکھیں کہ ہم کسی بڑے گناہ سے جب چھوٹی سی توبہ کرتے ہیں نا تو اگلے لمحے سے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ بھی کیا تھا اور توبہ بھی کی. اور یہ صالحین ہوتے ہیں کہ گناہ بھی نہیں تھا اور اس پہ توبہ بھی کی لیکن آخر تک اس سے ڈرتے رہے. تو ہم تو شاید بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا, گویا بس میں نے توبہ کر لی تو آپ معافی کرتا. ہاں یہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, لیکن اتنا اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بس آپ کو کوئی فکر ہی نہیں, میں نے گناہ کیے تب میں نے معافی مانگی اللہ نے معاف کر دیے.
ऐसा भी होना चाहिए कौम और दीन के दरमियान जरूर संत रहना चाहिए। ठीक है, सुभान अल्लाह। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المسألة الثالثة، تیسرا مسئلہ، مبطلات التیمم، تیمم کے باطل ہونے کے اسباب، یعنی مبطلات باطل کرنے کی چیزیں، التیمم، تیمم کو، یعنی تیمم کو کون سے اشیاء یا کون سے اعمال باطل کر دیتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ یہاں پر ہمارا جو تیسرا مسئلہ ہے یہاں سے درس شروع ہوگا انشاءاللہ۔ میں خود پڑھ لیتا ہوں پھر۔ وہی الاشیاء التی تفسدہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو فاسد کر دیتا ہے، تیمم کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ مبطلاتہ ثلاثہ، اور تیمم کو باطل کرنے والی چیزیں جو ہے وہ تین ہیں۔ جب آپ سے پوچھا جائے تیمم کو باطل اور فاسد کرنے والی چیزیں کتنی ہیں تو بتانا ہوگا کہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یبطل التیمم، جی، یا یبطل التیمم، تیمم باطل ہوتا ہے، یبطل التیمم، تیمم باطل ہوتا ہے، عن حدث اصغر، حدث اصغر سے۔ جی آپ ان کو بتا دیجیے گا کہ مائک بند ہے تو شاید وہ بولیں گے، مجھے تو پتہ نہیں ہے اس حوالے سے۔ تیمم باطل ہوتا ہے عن حدث اصغر، حدث اصغر سے، بمبطلات الوضوء، وہ چیزیں جن سے وضو باطل ہوتا ہے، یعنی جن چیزوں سے وضو باطل ہوتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی باطل ہوتا ہے، ان چیزوں سے تیمم بھی باطل ہوتا ہے۔ اب وضو کے جو نواقض ہے، جن چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں چیزوں کی وجہ سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وعن حدث اکبر، اور حدث اکبر سے، بموجبات الغسل من جنابت وحید ونفاس، یعنی غسل واجب ہونے کی چیزوں سے تیمم باطل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے تیمم کر لیا، اس کے بعد اس کو اگر غسل واجب ہوا تو اس کا تیمم بھی باطل ہو جائے گا، جیسا کہ جنابت ہے یا حیض ہے یا نفاس ہے، تو ان کی وجہ سے بھی تیمم جو ہے اگر پہلے کیا ہوا ہے تو پھر وہ باطل ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا تَيَمَّمَ، بس جب کسی نے تیمم کیا، عن حدث اصغر، حدث اصغر سے یعنی وضو سے تیمم کیا، ثم بالا، پھر اس نے یعنی قضاء حاجت کی، پیشاب کیا، او تغوط یا خلا کیا، تو بطل تیمم ہو، تو اس کا تیمم باطل ہوتا ہے۔ لأن التیمم، کیونکہ بے شک تیمم بدل عن الوضوء، وہ وضو کا بدل ہے۔ والبدل له، اور جس کے لیے بدل لایا گیا ہے اس کو حکم المبدل، یعنی مبدل کا حکم ہوگا، جس چیز کی وجہ سے یعنی اس کو عوضاً تبدیل کیا گیا، یا عوضاً جو ہے اس کو اس کی عوض میں اگر کوئی دوسرا چیز کیا گیا، یا کوئی چیز دوسری چیز کا قائم مقام ہوا، تو اس کے اصل کا جس طرح اصل سے وہ چیز یعنی جس طرح کی اس چیز سے اصل باطل ہو جاتا ہے، اسی طرح اس چیز سے جو اصل کا نائب ہے وہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ والبدل له، اور جس کے لیے بدل لایا گیا اس کا جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ حکم المبدلی، اس کا حکم جو ہے مبدل چیز کے حکم کی طرح، یعنی بدل شدہ چیز کے حکم کی طرح ہے۔ اب وضو کے بدلے میں تیمم لایا گیا، اب جو چیز وضو کو باطل کر دیتی ہے وہی چیز تیمم کو بھی باطل کر دیتی ہے۔ وقد تیمم، اور اسی طرح تیمم جو ہے عن الحدث الاکبر، حدث اکبر سے، یعنی جو چیز جس چیز سے حدث اکبر لازم آتا ہے، تو اگر پہلے تیمم کیا ہوا ہو تو حدث اصغر، حدث اکبر اگر کسی کو یعنی کسی پر واجب ہوا ہو تو اس کا تیمم اگر پہلے کیا ہوا ہے تو وہ تیمم بھی باطل ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز سے حدث اصغر یعنی وضو باطل ہوتا ہے اسی چیز سے جو ہے تیمم باطل ہوتا ہے، اور اسی طرح جس چیز سے حدث اصغر، حدث اکبر واجب ہوتا ہے، اسی چیز سے جو ہے یعنی اسی چیز سے وہ اگر حدث اکبر لازم آ جائے تو وہ تیمم اگر پہلے کیا ہو تو وہ باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز وجود الماء، پانی کا موجود ہونا۔ اب کسی نے تیمم کر لیا پانی نہ ہونے کی وجہ سے، جب اس کو پانی مل گیا تو اس کا تیمم بھی باطل ہو گیا۔ ایک شخص نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی،
नमाज पढ़ने के बाद उसको पानी मिल गया तो उस शख्स का तयम्मुम बातिल हुआ, लेकिन जो जिस तयम्मुम से उसने नमाज पढ़ी है वो नमाज बातिल नहीं होगी, वो नमाज बातिल नहीं होगी। एक चीज। दूसरी चीज या दूसरा मसला, एक शख्स ने तयम्मुम कर लिया, तयम्मुम करने के बाद नमाज पढ़ने से पहले उसको पानी मिल गया, तो ऐसी सूरत में उसको दोबारा वुजू करके फिर नमाज पढ़नी होगी, क्योंकि उसने अभी नमाज नहीं पढ़ी है। लेकिन अगर उस तयम्मुम से नमाज भी पढ़ ली है, उसके बाद अगर पानी मिला तो नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है। वजूदुल मा, पानी का मौजूद होना, पानी का पा लेना। इनकान तयम्मुम, अगर तयम्मुम हो लिआदमी ही, उसके न होने की वजह से, यानी पानी के न होने की वजह से अगर तयम्मुम किया हो तो फिर तयम्मुम करने के बाद पानी मिल गया तो वो तयम्मुम बातिल हो जाता है। क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, फ़इज़ा वजदतल माअ, बस जब आपको पानी मिल जाए तो फ़ामिस्सहु, तो उस पानी को छू ले, बशरतका, अपने यानी चमड़े पे, आपके चमड़े पे, यानी आज़ाए वुज़ू पे, अगर वुज़ू किया हो तो आज़ाए वुज़ू पे, अगर गुस्ल वाजिब हुआ था तो उससे तयम्मुम कर लिया था, इसके बाद पानी मिल गया तो पूरे जिस्म को जो है पानी उसको पहुंचा दे, पानी से छू लेना, पानी पहुंचा दे। तो पानी जब मिल जाए तो उसी वक्त जो है वो तयम्मुम बातिल हो जाता है। पानी मिल जाए से मुराद पानी वुजू के लिए मिल जाए। अगर पानी, एक गिलास पानी मिल गया पीने के लिए, तो उसको जो है प्यास भी लगी हुई है तो वो पानी पी ले, लेकिन अब उसमें उसका तयम्मुम बरकरार है, उसका तयम्मुम बातिल नहीं हुआ। पानी मिलने से मुराद यह है कि वुजू के लिए पानी मिले या गुस्ल के लिए पानी मिले, बाकी पीने के लिए अगर पानी मिल गया तो इससे तयम्मुम जो है वो बातिल नहीं होगा। तीसरा सबब जिसकी वजह से तयम्मुम बातिल होता है, तयम्मुम खत्म होता है, ज़वालुल उज़्र अल्लज़ी मिन अजलिही शुरिअत तयम्मुमु मिन मरदिन व नहविही। ज़वालुल उज़्र, उज़्र का ज़ाइल होना, खत्म होना, अल्लज़ी, वो उज़्र जो मिन अजलिही, उसकी वजह से, शुरिअत तयम्मुमु, तयम्मुम जायज़ करार दिया गया था, मिन मरदिन, वो उज़्र ख्वाह बीमारी हो, व नहविही, या इस जैसा मैंने पहले मिसाल दी थी। घर से बाहर जो घर पे पानी नहीं है, घर के सामने से नहर बह रहा है पानी का, अब वहां पर दरंदा है, शेर है या चीता है, नहीं जा सकता, और नमाज का टाइम दाखिल हो चुका है, निकलने का भी खतरा है, तो ऐसी सूरत में अगर उसके पास पानी नहीं है तो वो तयम्मुम करके वुजू कर ले। लेकिन अगर वो दरंदा वहां से चला गया है, उधर नहीं है, यानी वो खौफ खत्म हुआ, तो ऐसी सूरत में उसको दोबारा जो है अगर तयम्मुम किया हो तो दोबारा वुजू करना पड़ेगा। तो ये 3 असबाब हो गए जिनकी वजह से तयम्मुम बातिल हो जाता है। ये मुख्तसरन 3 है, नहीं तो इसके बातिल होने के कई असबाब आ जाते हैं। अब हर वो चीज जिससे वुजू बातिल हो जाता है उससे तयम्मुम बातिल होगा, तो वुजू के नवाकिज जो है वो कई नवाकिज है, 6, तो ये इन 6 नवाकिज में से कोई एक भी सामने आ जाए तो तयम्मुम बातिल हो जाता है। और उस पर जो है मजीद पानी का मिल जाना, अगर पानी ना मिलने की वजह से तयम्मुम किया हो तो उससे भी तयम्मुम बातिल हो जाता है। और अगर किसी उज़्र की वजह से, किसी बीमारी की वजह से या किसी खौफ की वजह से तयम्मुम किया था, अब वो बीमारी ठीक हो गई या वो खौफ खत्म हुआ, तो उस सूरत में अगर पहले तयम्मुम किया हुआ हो तो वो तयम्मुम बातिल हो जाएगा, और उसको जो है दोबारा जब वो नमाज पढ़े तो वुजू करना पड़ेगा, और अगर उस पर गुस्ल वाजिब हुआ हो तो उसको फौरन गुस्ल करना पड़ेगा। अल मसअलतुर राबिआ, चौथा मसला, सिफातुत तयम्मुम, तयम्मुम करने की सिफत। ये इधर हमारा अंग्रेजी अल्फाज में लिखा है, बाद में मैं देख लूंगा अगर टाइम मिला तो इंशाअल्लाह। तयम्मुम करने का तरीका, वो कैफियत हो और उसकी कैफियत, तयम्मुम की कैफियत या तयम्मुम का तरीका, अनियन हुआ, पहले नियत करें, सुम्मा युसम्मिया, फिर वो अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह पढ़े, सुम्मा युसम्मिया, फिर वो नाम ले, यहाँ पर ये नाम से मुराद अपना नाम नहीं है, यानी बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह का नाम। वयदरिबल अर्द बियदैहि, और वो मारे जमीन को अपने दोनों हाथों से, ज़रबतन वाहिदन, एक मार, एक दफा मार, ये बिस्मिल्लाह पढ़ के, सुम्मा यनफुखुहा, फिर उसमें फूंके या करे, उसमें फूंके, आओ यनफुदुहुमा, या उन दोनों को झाड़े, ऐसा ऐसा करे या ऐसा करे, ऐसा करे, एक ही जैसा,
सुम्मा यमसहु बिहिमा, फिर इन दोनों को जो है छू ले, मसा कर ले इन दोनों हाथों को, वजहू अपने चेहरे को, व यदैहि और अपने दोनों हाथों को, इला रुसगैन, रुसगैन रुसग इसको कहते हैं, इस हड्डी को जो है रुसग कहते हैं जी। तो यहाँ तक वो मसा करे, यानी दोनों हाथों को ऐसा कर ले बस, और यहाँ कोहनियों तक ले जाना ये साबित नहीं है। ये गुस्ल के लिए भी यही तरीका है और तयम्मुम के लिए भी यही तरीका है। ये हदीस अम्मार सैयदुना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला की हदीस है, वफी और इसमें अतयम्मुम ज़रबतुन, तयम्मुम एक दफा मारना है, तयम्मुम एक दफा मारना, लिल वजही व लिल कफ़ैनी, चेहरे के लिए और दोनों चेहरे के लिए और दोनों यानी हाथों के लिए, यानी हथेलियों के लिए, कफ़ैन कफ का मतलब हथेली, दोनों हथेलियों के लिए। अब बाकी दो यानी हाथ को जो है मसा करना ये साबित नहीं है। वह हदीस अम्मार और सैयदुना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लतु वस्सलाम ने, बेशक अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लतु वस्सलाम ने कहा, फरमाया लहू उनके लिए, अम्मार से, इन्नमा यकफीका, सिवाय इसके नहीं आपके लिए काफी है, अन तस्ना, ये कि आप कर दे हाकदा ऐसा, नबी अलैहि सलाम ने उनको तरीका दिखाया, करके दिखाया, फज़रब बिकफ्फिही, बस आप अलैहि सल्लतु वस्सलाम ने मारा अपने हथेली को, ज़रबतन एक दफा मारना, अलल अर्दी जमीन पर, सुम्मा नफदहा, फिर उसको फूंका, फिर उसको झाड़ा, फिर उसको झाड़ा, यानी ऐसा ऐसा किया या ऐसा ऐसा किया, सुम्मा मसह बिहिमा, फिर इन दोनों को छू लिया, ज़हरा कफ़ैही, अपने यानी ज़हरा कफ़ी बिशिमालिही, अपने हाथ को जो है हथेली के, ज़हर कहते हैं यानी पीछे वाली जगह, ज़हर का माना पीठ है, तो यहाँ पर हथेली की जो पीठ यानी हथेली के पीछे वाला हिस्सा, इसको छू लिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बिशिमालिही, बिशिमालिही यानी दाएं बाएं हाथ से, औ ज़हरा शिमालिही, या बाएं हाथ की जो है बाएं हथेली के जो पीठ है यानी हाथ हथेली के दूसरे साइड वाला पीछे वाला, बिकफ़ी अपने हथेली से यानी दाएं हथेली से, सुम्मा मसह बिहिमा, फिर इन दोनों को छू लिया, वजहू चेहरे को, यानी इस हदीस में पहले हथेली का जिक्र है फिर चेहरे का जिक्र है, लेकिन एक और हदीस में उसमें पहले चेहरे का जिक्र है फिर हथेली का जिक्र है, और कुरानी आयत से भी हमें यह मालूम होता है कि पहले चेहरे का है फिर हथेलियों का है, फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु, तो लिहाजा पहले चेहरे का मसा करना फिर हथेलियों का मसा करना ये ज्यादा औला है। लेकिन ये भी जायज है कि अगर पहले किसी ने मारा बिस्मिल्लाह पढ़ के ऐसा, फिर उसको झाड़ा, फिर हथेली को ऐसा किया, फिर चेहरे को ऐसा किया, ये भी जायज है, लेकिन बेहतर तरीका पहले चेहरे को फिर हथेलियों को। सबक समझ में आ रहा है? अलबाब उत्तासिउ, 9वां बाब, पहले चेहरे पर है फिर हाथ पे, लेकिन ये भी जायज है कि हाथ को पहले आप मसा कर ले फिर इसके बाद चेहरे को मसा कर ले, ये भी जायज है, लेकिन बेहतर यह है कि पहले चेहरे का फिर इसके बाद हाथों का मसा किया जाए। लेकिन एक और तयम्मुम का तरीका यह है, इसमें बाज़ फुक़हा कहते हैं कि 2 दफा मारना, लेकिन वो हदीस ज़ईफ़ है और वो मसला मरजू है, वो राजिह नहीं है। हथेली पे आप मुझे देख रहे हैं, ऐसा पहले नियत कर ले, बिस्मिल्लाह पढ़े, अब किसी पाक मिट्टी पे मारा बिस्मिल्लाह पढ़ के, फिर इसके बाद उसको झाड़े या उसमें फूंके, एक ही जैसा है, एक फिर चेहरे पे मल ले, चेहरे को मलने के बाद अब इसके बाद जो दोनों हाथों ये देख लिया जी। अलबाब उत्तासिउ, 9वां बाब, फिन नजासाती व कैफियत तत्हीरिहा, नजासात के बारे में, नजासात नजीसतुन की जमा है, नजीसतुन मुफरद और उसकी जमा नजासात, यानी बहुत सारी यानी नजासतें, गंदगियां, पलीदियां, वो कैफियत तत्हीरिहा, और उसको पाक करने की कैफियत या पाक करने का तरीका। अब हर नजासत के लिए अमूमन नजासत को पाक करने के लिए पानी है, लेकिन बाज नजासत को पाक करने के लिए पानी के अलावा मट्टी भी तो यानी उसको पाक कर लेती है। वफी मसाइल, और इसमें मसाइल है। अलमसलतुल ऊला, पहला मसला, तारीफ नजासत, नजासत की तारीफ, नजासत किसे कहते हैं, वनौआहा, और उसकी 2 किस्में, नजासत की तारीफ और उसकी 2 किस्में, नौआहा असल में था नौआनिहा, नौआन हा है, यहाँ पर नौआन मुजाफ है। अब मुजाफ में तस्नीया होता है, तस्निया जब मुजाफ होता है तो नून को गिरा दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर नौआहा हुआ है, असल में नौआनी हा था।
تو نون گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے. النجاست و نجاست یعنی پلیدی ہی کل عین ہر وہ ذاتی چیز. عین کا معنی یعنی ہر وہ یعنی یہ عین ہے یہ عین ہے مطلب وہ ہر وہ چیز ذاتی چیز جو مستقذرۃ وہ ناپاک ہے. کل عین مستقذرۃ ہر ناپاک چیز امر الشارع شارع نے حکم دیا ہے یعنی اللہ نے حکم دیا ہے باجتنابها اس سے بچ کے رہنے کا حکم دیا ہے. ہر وہ ناپاک چیز جس سے شریعت نے بچ کے رہنے کا حکم دیا ہے. وہی نوعان نجاست کی دو قسمیں ہیں. نجاست عینیت او حقیقیہ. ایک ہے نجاست عینی یعنی جس کی جو ہے یعنی جو عینی طور پر ذاتی طور پر وہ نجس ہے ناپاک ہے. یا اس کو حقیقی نجاست حقیقی کہا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک نجاست ہے نجاست حکمی یا نجاست معنوی. اس کے بارے میں ابھی آ جائے گا. اب نجاست عینی یا نجاست حقیقی کسے کون سی ہے؟ وہی التی لا تطہر بحال. یہ وہ نجاست ہے جو کسی حالت میں بھی اس کو پاک نہیں کیا جاتا. لأن عینها نجسہ کیونکہ اس کے ذات ہی وہ ناپاک ہے. اس نجاست کے اصل ہی ناپاک ہے. مثلا پیشاب پاخانہ وغیرہ جو ہے وہ نجاست عینیہ ہے. اور اسی طرح جو ہے حیوانات میں سے خنزیر کے حوالے سے نجاست عینیہ ہے. کروث الحمار جس طرح گدھے کا جو ہے مطلب روث جس کو گوبر گدھے کا گوبر یہ نجس ہے. وہ دم اور دم مسبوح. جی کوئی آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ گوبر کہتے ہیں نا جی. وہ دم اور یعنی بہتا ہوا خون. اس سے مراد وہ خون جو ذبح کرتے وقت تیز سے نکلتا ہے تیزی سے وہ ہے دم مسبوح کہا جاتا ہے جس کو. والبولی اور بول پیشاب. تو یہ سب نجاست عینیہ ہے. اسی طرح غائط بھی ہے نجاست عینیہ ہے اور خنزیر بھی ہے. نجاست حکمیہ ایک ہے نجاست حکمی. حکمن جو ہے وہ نجس ہے لیکن ذاتاً وہ نجس نہیں ہے. وہی امر اعتباری یقوم بالاعضاء ویمنع من صحت الصلاۃ. جی اب یہ یعنی وہ امر ہے جو یعنی اعتباری طور پر یقوم بالاعضاء جو اعضاء کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. یہ وہ اعتباری وہ امر معتبر ہے وہ حکمی یعنی حکم معتبر ہے اعتبار شدہ حکم ہے جو اعضاء کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. وَيَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اور نماز صحیح ہونے سے اس کو انسان کو یا اس شخص کو روکتا ہے. وَيَشْمَلُ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ اور اس میں حدث اصغر بھی شامل ہے. الَّذِي يَزُولُ بِالْوُضُوءِ جو وضو سے جو ہے زائل ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے. جی وضو کرنے سے ختم ہو جاتا ہے. کالغائط. اب یہاں پر انہوں نے جو ذکر کیا ہے یہ مناسب نہیں ہے. ادھر جو کالغائط جس طرح کی پاخانہ جو وہ نجاست عینیہ میں سے لیکن ادھر یہاں پر یہ کہنا چاہیے تھا یزول بالوضو وضو سے زائل ہوتا ہے. قضاء الحاجت جب جس طرح انسان قضاء حاجت کر لیتا ہے اب اس پر وضو واجب ہو گیا. وہ خود ناپاک تو نہیں ہے. قضاء حاجت کر لیا قضاء حاجت کرنے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے اب وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اس کے بعد جب تک وہ وضو نہ کرے. اب وضو کرنے سے اس کو نماز پڑھنے کی اس کو اجازت مل جاتی ہے اور نماز اس کی صحیح ہو جاتی ہے. اب یہاں پر کالغائط کہنا یہ مناسب نہیں ہے. غائط کا پہلے والے اس میں سے قسم میں سے جی ہاں وہ یعنی پاک کوئی کسی صورت میں بھی نہیں ہوتا. یہ بھی تو جو مثال ادھر دی ہے شاید کی غلطی کی وجہ سے واللہ عالم یا اس میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ قضاء الحاجتی قضاء حاجت جب انسان کر لیتا ہے تو اس سے وضو ختم ہوتا ہے. اب جب وضو ختم ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے نماز کے لیے. تو قضاء حاجت کرنے سے انسان نجس تو نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اگر نماز کا ٹائم ہوا ہو نماز پڑھنی ہو. والحدث الاکبر والحدث الاکبر اور یہ مشتمل ہے حدث اکبر پر بھی یعنی حدث اکبر سے مراد اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. الذي يزول جو زائل ہوتا ہے بالغسل غسل سے کل جنابت جس طرح کی جنابت ہے. ٹھیک ہے جنابت اب انسان یہ مثال یہاں پر درست ہے. جب جنابت ہو جاتی ہے انسان پر یعنی انسان جنوبی ہوتا ہے تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے اور وہ اس وقت تک جو ہے ایک اس جنابت سے وہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک وہ غسل نہ کرے. اور اسی طرح بے وضو سے جو ہے انسان جب بے وضو ہو جاتا ہے اب اس کے بعد اس کے لیے جب تک وہ وضو نہ کرے
तो उस वक्त तक वो बेवुजू के जो हदस है उससे वो नहीं निकलता। तो इसको कहते हैं नजासत हुक्मी। अब यहाँ पर नजासत हुक्मी ये इंसान के साथ इसका हमेशा ताल्लुक होता है इंसान के साथ, लेकिन इसकी वजह से एक मुसलमान को नापाक नहीं कहा जा सकता, नापाक नहीं कहा जा सकता। हुआ उस पर वुजू वाजिब हुआ हो या गुस्ल वाजिब हुआ हो, दोनों सूरतों में मुसलमान नापाक नहीं होता। इसीलिए सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जब एक दफा उन पर गुस्ल वाजिब हुआ था तो नबी अलैहिस्सलाम को देखकर यानी खिसकने लगे और दूर दूर से जाने लगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब वजह पूछी तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मुझ पर गुस्ल वाजिब हुआ था, इसलिए मैं आपसे किनारा कशी इख्तियार कर रहा था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल मुस्लिम ला यंजुस, यकीनन मुसलमान पलीत नहीं होता। वल अस्लुल्लज़ी, और वो असल, गुजालु बिही अन्नजासत, जिससे नजासत को दूर किया जाता है, हुवल मा, वो पानी। असल में नजासत को दूर करने की जो चीज है वो पानी है। फवल असलु, बस वही असल है, फिर ततहीरी, तहारत में, पाक करने में, तहारत करने में जो है पानी असल है। लिक़ौलिही ताला, अल्लाह ताला का फरमान है, व युनज़्ज़िलु अलैकुम, और वो ज़ात नाजिल फरमाता है तुम्हारे ऊपर, मिनस समाए, आसमान से, तुम्हारे ऊपर नाजिल फरमाता है आसमान से, मा, पानी, लियुतहिरकुम बिही, ताकि वो तुम्हें पाक करे इसके जरिए, पानी के जरिए। अच्छा, गधे का पाखाना लीद मारूफ है, इसको लीद कहा जाता है उर्दू में। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। वही अला सलासति अक़सामिन, और इसकी 3 किस्में हैं। नजासतुल मुग़ल्लज़ा, एक है नजासत मुग़ल्लज़ा यानी गलीज शुदा, गलीज तरीन नजासत, वही है नजासतुल क़ल्बी, ये जो है कुत्ते की नजासत है। वमा तवल्लद मिन्हु, और जो उससे पैदा होता है। और दूसरा नजासतुल मुख़फ़फ़ा, हल्की नजासत, वही है नजासतु बौलिल गुलाम, ये बच्चे की या बच्चे के पेशाब की नजासत। अल्लज़ी लम याकुल तआम, वो बच्चा जिसने अभी खाना नहीं खाया, खाना खाना शुरू नहीं किया। अब वो बच्चा अगर पेशाब करे है तो वो भी नापाक है, लेकिन उसको पाक करने का तरीका आसान है, पानी ले लिया, उसको छिड़काया उस जगह पर, तो वो पाक हो जाता है। नजासतुल मुतवस्सिता, मुतवस्सित यानी दरमियानी नजासत, वही बक़ियतुन नजासाती, ये बाकी नजासात है जो यानी आम दरमियाना जो है, दरमियाना नजासत। नजासतुल मुतवस्सिता यानी दरमियानी नजासत, पलीदी। वही बक़ियतुन नजासात, बाकी जितने भी नजासात है वो नजासत मुतवस्सिता है। ये असल में पाक करने के एतबार से कहा है, नजासत को पाक करने के एतबार से इन्होंने 3 किस्म के जिक्र किए। एक नजासत मुग़ल्लज़ा, वही नजासतुल क़ल्बी, अब कुत्ते की नजासत, कुत्ते ने अगर किसी जगह पर मुंह डाला हो तो उसको 7 मरतबा उसको धोया जाता है। पहली मरतबा उसको मट्टी से साफ किया जाता है, फिर बाकी 6 मरतबा पानी से उसको यानी साफ किया जाए, और बाज़ रिवायत में 8 मरतबा भी है जी। अलमुहिम इसलिए इसको नजासत मुग़ल्लज़ा कहा है। वमा तवल्लद मिन्हु, और जो उससे पैदा होता है, यानी यानी कुत्ता और कुत्ते के जो भी यानी बच्चे हैं, वो अगर छोटा ही क्यों ना हो, जगह पर मुंह डाला तो उसको 7 मरतबा धो लिया जाए। नजासत मुख़फ़फ़ा, क्योंकि वो बच्चा जो शीरख्वार है तो उसकी जो नजासत है उसका सिर्फ पेशाब, पेशाब उसको पाक करने का जो तरीका है उस पर छींटे मारना है। लेकिन अगर छोटे बच्चे का पाखाना हो तो उसको उसी तरह सफाई करनी होगी, उसी तरह जो है पाक करना होगा जिस तरह के आम नजासात जो है उसको पाक किया जाता है, यानी पानी से उसको धोया जाए अच्छी तरह जी। जो नजासत मुतवस्सिता में शामिल है। अमूमन नजासात यहाँ पर नजासत मुतवस्सिता में है। अब नजासत मुग़ल्लज़ा में कुत्ता और कुत्ते की औलाद जो भी है वो नजासत मुग़ल्लज़ा में जब किसी जगह पर मुंह डाले, और नजासत मुख़फ़फ़ा सिर्फ शीरख्वार बच्चा जो अभी दूध पीता बच्चा है, दूध पी रहा है उसको जी। अल मसअलतु अस्सानियतु, जी मतलब उसका असल तो यह है कि इस्तिंजा करे तो बहरहाल जगह जगह जो है पाक होनी चाहिए, नजासत को दूर कर दिया जाए। बाकी हाथ से सफाई कर दे या हाथ से सफाई ना हो तो अलमुहिम वो जगह सफाई होनी चाहिए और नजासत दूर होना चाहिए। अगर हाथ के अलावा भी हो तो फिर नजासत दूर होना चाहिए, ये अहम चीज़ है। هذا ما فهمت يا شيخ، ما فهمت الميتة يا شيخ، أين الميتة؟ طيب بعدين إن شاء الله जी। मैता भी जो है नजासत मुतवस्सिता में, मैता भी नजासत मुतवस्सिता में ही है जी।
المسألۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، الاشیاء التی، وہ چیزیں جو قامت دلیل ہو، جس پر دلیل قائم ہوا ہے، علی نجاستها، ان کے نجس ہونے پر، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو نجس ہے اور ان کے نجس ہونے پر، ناپاک ہونے پر دلیل موجود ہے، دلیل موجود ہے۔ میں اصل میں تھوڑا سا ابھی جلدی کوشش کر رہا ہوں تھوڑا سا آگے نکلیں، کیونکہ ہم نے کم پڑھا ہے، تو اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر آگے بڑھتے ہوئے چلے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم پڑھ سکیں۔ جی، اگر سمجھ میں نہ آئے تو پورا پورا حق ہے ہر کسی کو، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے۔ جی، اب پہلی نجاست کی جو پہلی چیز ہے، یعنی جو ناپاک ہے، وہ ہے بول الآدمی، یعنی انسان کا پیشاب، وہ عدرت ہو، اور اس کے جو ہے پاخانہ، وقی ہو، اور اس کی قے، اگر اس نے الٹی کیا ہو، الا بول الصبی، سوائے بچے کے پیشاب کے، چھوٹے بچے کے پیشاب کے، الذی لم یاکل الطعام، جو کھانا نہیں کھاتا۔ لیکن اس کو یہاں پر اس جملے میں اس طرح ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، یہاں پر یہ اس مسئلے میں اس کو ذکر کرنا چاہیے کہ نجاست کو پاک کرنے کے لیے کیا کیا یعنی چیزیں یہاں پر استعمال ہوتی ہے، یا نجاست کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں بول الصبی کو ذکر کیا جائے، لیکن یہاں پر انہوں نے الا بول الصبی کہہ کر ایک ایسا اشارہ دے رہا ہے کہ گویا کہ اس کا پیشاب جو ہے وہ یعنی ناپاک نہیں ہے، حالانکہ اس کا پیشاب بھی یعنی چھوٹے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہونے کے لحاظ سے باقی تمام یعنی انسانوں کے پیشاب کی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ناپاک ہونے کے اعتبار سے، لیکن اس کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس میں شریعت نے ہمیں اس میں گنجائش دی ہے، یہ فرق ہے، آسانی دی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ فیکتفی برشی، تو اس کو کافی ہوتا ہے اس کے اوپر پانی چھڑکنے سے، پانی چھڑکانے سے وہ کافی ہو جاتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہاں پر ذکر انہوں نے یہ کیا ہے، الاشیاء التی قامت دلیل علی نجاستها، اور پھر بول الآدمی وعذرته وقیعه، اب اس کے بعد الا بول الصبی، قال یہ جملہ یہاں پر خاص مناسب نہیں ہے۔ یہ حدیث ام قیس بنت محصن، ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، انہا اتت، بے شک انہوں نے جو ہے وہ لے کر آئی، بابن اللہ، ان کا ایک بیٹا، صغیر جو چھوٹا تھا، لم یاکل الطعام، جنہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، یعنی وہ شیرخوار تھا، وہ دودھ پیتا بچہ تھا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فاجلسہ، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو بٹھایا، فی حجرہ، اپنے گود مبارک میں، فبال علی ثوبہ، پھر اس بچے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی کپڑے مبارک پر جو ہے پیشاب کیا، فدعا بماء، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب کیا پانی کا، فنضحہ، پھر اس پر چھڑکایا، ولم یغسلہ، اور اس کو دھویا نہیں، یعنی بچے کے پیشاب کو، یہ تو ہم نے پہلے ہی پڑھا ہوا ہے اس مسئلے کو۔ اما بول الغلام، لیکن بچے کا پیشاب، الذی یاکل الطعام، جو کھانا کھاتا ہے، وقضا بول الجاریتی، اسی طرح بچی کا پیشاب، فانہ یغسل، بس بے شک اس کو دھویا جائے گا، کبول الکبیر، جس طرح کی بڑے یعنی لوگوں کے پیشاب کی طرح اس کو دھویا جائے گا۔ دوسرا جو ہے نجاست کی، یہاں پر برشی کا معنی میں نے بتایا تھا، پانی چھڑکانے کا حکم دیا نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر، جی، فیکتفا، بس کافی ہے، یکتفا کافی ہے، برشی، اس کے اوپر پانی چھڑکنے سے، پانی اس کے اوپر چھڑکایا تو یہ کافی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر اب بات ہو رہی ہے یعنی وہ کون سی اشیاء ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کی نجاست ہونے پر، جن کی پلیدی ہونے پر جو ہے دلیل موجود ہے قرآن و سنت سے۔ اب ایک انسان کے پیشاب اور اس کا پاخانہ اور اس کی قے، یہ سب نجس ہے، ایک مرتبہ چھڑکایا جائے گا، بار بار نہیں، پانی لیا ایک چلو اسی کے اوپر چھڑکانا ہے بس۔ اب دوسری نجاست الدم المسفوح، دم مسفوح، یعنی جب حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے، گائے کو یا بکری وغیرہ کو، تو جب تیز خون نکل رہا ہوتا ہے تو وہ دم مسفوح ہے، من الحیوان المعقولی، یعنی وہ حیوان جس کو کھایا جاتا ہے، جس کو کھایا جاتا ہے، اس کو ذبح کرتے وقت جو تیز خون نکلتا ہے تو وہ خون بھی کیا ہے، نجس ہے، ناپاک ہے۔ الجاریہ مطلب لڑکی، بچی، جی۔ اما دم الذی یبقى فی اللحم والعروق،
اما لیکن جو ہے لیکن الدم الذی وہ خون جو یبقا باقی رہتا ہے فی اللحم گوشت میں والعروق اور رگوں میں جو باقی رہتا ہے فإنہ طاہر بس بے شک وہ پاک ہے وہ ناپاک نہیں ہے. اب بکری کو ذبح کیا جو بہتا خون ہے وہ تو ناپاک ہے لیکن اس کے بعد جب اس کے چمڑا اتار دیا جاتا ہے اور اندر بھی خون ہوتا ہے اب وہ خون پاک ہے یا ناپاک ہے تو وہ خون پاک ہے وہ خون ناپاک نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لقول تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فرمان او دما مسفوحا یا بہتا ہوا خون. اب اس ادھر مسفوح کے کر یہ آیت ہمیں یہ خبر دے رہی ہے کہ جو دم جو خون مسفوح نہ ہو تو وہ نجس نہیں ہے وہ ناپاک نہیں. اس کو کہتے ہیں اصول فقہ کی اصطلاح میں دلیل خطاب دلیل الخطاب یا مفہوم مخالفہ دلیل الخطاب. اور یہ بھی یعنی اصول کے اصطلاح میں ایک عام اصطلاح ہے جب مثلا ایک نص ایک دلیل آتی ہے آپ کے پاس اب اس دلیل کا جو برعکس مفہوم ہے اس سے بھی مسئلہ استنباط کیا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی الغنم الصائمۃ صدقہ یعنی وہ بھیڑ بکری جو چرایا جاتا ہے تو اس میں صدقہ ہے اس میں زکوٰۃ ہے. اب یہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چرنے والی بکری ہے اس پہ زکوٰۃ ہے تو جو چرنے والی نہیں ہے گھر پہ اس کو گھاس وغیرہ ڈالا جاتا ہے اور گھاس وغیرہ خریدا جاتا ہے باہر وہ بکری نہیں چرتی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالفہ. اسی حدیث کا جو مفہوم ہوا مفہوم مخالفہ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو یعنی جو بکری یا جو بھیڑ بکری جو باہر پہاڑوں پہ یا میدانوں پہ وہ چرائے نہیں جاتا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے اگر جو ہزاروں کی تعداد میں بھی پہنچ جائے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جی تو اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالفہ جس کو دلیل الخطاب بھی کہا جاتا ہے دلیل الخطاب. جی یہ اصول فقہ کی اصطلاح ہے. دلیل الخطاب جس کا معنی ہے مفہوم مخالفہ. تو یہاں پر اس آیت میں بھی او دمن مسفوحا کہا دم مسفوح یعنی بہتا ہوا تیز خون وہ نجس ہے وہ ناپاک ہے. تو اب اس آیت سے ہم نے کیا حکم نکالا یعنی جو خون یعنی اس ذبیحہ کے اندر ہو اور جو بہتا ہوا خون نہیں ہے باہر تو وہ خون جو ہے وہ پاک ہے وہ ناپاک نہیں ہے. جی اب دم مسفوح کسے کہتے ہیں وہ هو الذی اور وہ یحراق جو بہایا جاتا ہے وہ ینصب اور یعنی ینصب اور یحراق دونوں کا معنی جو ہے بہایا جاتا ہے یہ معنی ہے خون جو ہے بہت زیادہ اس کو بہایا یعنی بہتا ہے جو اچھا خاصا بہتا ہے تو وہ خون اس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے. وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا ذبح کرتے وقت جو تیز خون نکلتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں وہ ناپاک ہے اور وہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے دھونا پڑے گا اور اسی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اسی طرح تیسری چیز بول وروث کل حیوان غیر ماکول اللحم کالحر والفار کہہ رہے بول پیشاب وروث اور گوبر یا یعنی جی ہم کل حیوان ہر حیوان کا جو ہے ہر جانور کا گوبر اور اس کا پیشاب وہ جانور جو غیر ماکول اللحم جس کا گوشت کھایا نہیں جاتا اس جانور کا پیشاب یا اس کا گوبر یہ نجس ہے یہ ناپاک ہے. جیسا کہ کالحر والفار جس طرح کی یعنی بلی ہے اور چوہا ہے یعنی بلی کے پیشاب اور اسی طرح جو ہے اس کے یعنی جو مطلب اس کو بھی لیڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بلی کے بہرحال آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا اس حوالے سے. جی تو یہ ناپاک ہے اور اسی طرح چوہے کا بھی یہ ناپاک ہے. اب بلی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا لیست بنجس یہ ناپاک نہیں ہے یہ فرمایا لیکن اس سے مراد اس کا منہ ہے وہ کہیں پر منہ لگا کر کوئی پانی پی لے یا کوئی کھانا وغیرہ کھا لے تو وہ بچا ہوا کھانا وہ پاک ہے وہ کھایا جا سکتا ہے اور وہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو پیا جا سکتا ہے. باقی اگر اس میں اس کا پیشاب آیا ہو اس میں اس کھانے میں تو وہ ناپاک ہے وہ پاک نہیں ہے. جی ہاں المیتہ اسی طرح مردار ہر وہ جانور جس کو اگر ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے بغیر ذبح کے اگر وہ مر جائے تو اس کو میتہ کہا جاتا ہے مردار. تو وہی مامات حتفا بھی
यानी ये वो जानवर जो मर चुका हो हतफान भी अपने नाक के बल, यानी हतफान भी का मतलब नाक के बल यानी खुद ब खुद मर गया हो, बगैर ज़बह के खुद मर गया हो, तो मिन गैरि ज़कातिन, बगैर ज़बह के, शरइयतिन शरई तरीके से, बगैर शरई तरीके से उसको ज़बह किए बगैर वो खुद ब खुद मर गया हो, तो वो भी क्या है, नजिस है, नापाक है। लिक़ौलिही ताला, अल्लाह ताला का फरमान, इल्ला यकुन मैततन, हाँ अगर वो जो है मुर्दार हो, तो ये उसी आयत में है, औ दम मस्फूहन औ लहम खिंज़ीरिन फ़इन्नहु रिज्सुन, इस आयत में है। व युस्तस्ना मिन ज़ालिका, और इससे यानी इस्तिस्ना होगा, मुस्तस्ना होगा इससे, यानी निकाला जाएगा खुसूसी तौर पर, मैततु अस्समक, मछली के जो मैता है, मछली अगर मरी हुई मिले पानी में तो वो मछली वो हलाल है और वो हराम नहीं है। वल जराद, और टिड्डी, वमा ला नफ्स लहू, और वो यानी हशरात जिनका कोई खून ना हो, नफ्स कहते हैं खून को यहाँ पर, वमा ला, और वो यानी जानवर या वो हशरात जिसका खून ना हो, ला नफ्स लहू साइलतुन, जिसका बहता हुआ खून ना हो, बहता हुआ खून ना हो, फइन्नहा ताहिरतुन, तो वो पाक है, वो नापाक नहीं है। मेरा ख्याल में टाइम, जी शेख, 5 मिनट सवाल जी, टाइम अभी हो चुका है, इसी पर इत्तिफाक कर लेता हूँ, बाकी इंशाल्लाह बाद में। सबक का माना मछली, जराद कहते हैं टिड्डी को, जो फसलों के ऊपर आता है और फसलों को तबाह कर लेता है अमूमन। जी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप में से कोई भी, बाकी हमारे पास 2 मिनट है। ये तो मैंने बताया था इस्तिंजा के वक्त हाथ से करना जरूरी है, हाथ से करना ही चाहिए इस्तिंजा, बाकी मतलब बाएं हाथ से इस्तिंजा करना ये हुक्म है। और दूसरी बात, अगर कोई यानी ऐसा वसाइल है जिसके जरिए अगर गंदगी की जो है सफाई की जा सकती है, वहां पर तहारत होती है, तो ठीक है, कोई ऐसी बात। ताहिरत उनका मतलब पाक, अगर ना करे मतलब क्या ना करे, तो हाथ के अलावा अगर कोई ऐसा वसाइल हो जिससे अगर सफाई हो रही है, या मतलब पाइप वगैरह प्रेशर वगैरह हो जिसकी वजह से अगर सफाई हो रही है लेकिन नजासत इधर उधर नहीं जा रही, तो ऐसी सूरत में वो इस्तिंजा हो सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि बाएं हाथ से इस्तिंजा ही करें। जी ये मुस्तक़दरात में से है, इसलिए ये सही नहीं है। बाज नापाकी, बाज चीजें हराम इसलिए है, लालबे को हम नापाक तो नहीं कह सकते, लेकिन वो खाने के लिए जायज नहीं है। जी बाकी लालबेग जो है वो नापाक तो नहीं है, अगर किसी खाने में गिर कर वो मर जाए मसलन पानी वगैरह में, तो उसको निकाल कर पानी पिया जा सकता है। हम खुद नहीं चाहते, ये दूसरी बात है, तबीयत नहीं चाहती, ये दूसरी बात है, बाकी उसको हम हराम नहीं कह सकते और उसको नापाक नहीं कह सकते। शेख लेकिन वो तो यूजुअली गंदी जगहों से आता है ना, तो जी गटर वगैरह में से आते जी हैं जी कॉकरोच, जी, तो फिर वो इसमें अभी बात होगी, मैं इसमें वो करूंगा इंशाल्लाह। बाकी रही बात, वो अगर किसी यानी पाक जगह से अगर वो आ रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपका सवाल भी अच्छा सवाल है इसमें, अगर वो नापाक जगह से अगर वो निकल कर आ रहा है तो फिर वो नापाक है। एक कायदा है फिक़ही, मा तवल्लद मिन ताहिरिन फहुव ताहिर व मा तवल्लद मिन नजिसिन फहुव नजिस, जो पाक चीज से पैदा हुआ हो तो वो पाक है। मसलन फ्रूट वगैरह के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े वगैरह, अब वो कीड़े जो है वो नापाक तो नहीं है, वो नापाक नहीं है। तबीयत तो हम तो बिल्कुल उसको मुमकिन ही नहीं है, तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि उसको जो है साथ खा ले, लेकिन ये तो हमारी तबीयत नहीं मानती, तबीयत न मानने की वजह से हम किसी चीज को हराम का हुक्म हम नहीं लगा सकते, हराम का हुक्म नहीं लगा सकते। अलबत्ता आप ये जरूर कह सकती है कि ये मेरी तबीयत इसको नहीं चाहती, इसलिए मैं इसको अच्छा नहीं समझता, इस यहाँ तक आपके लिए गुंजाइश है, लेकिन उस वजह से आप ये कहें कि ये हराम है, वो तो नहीं कह सकते। जी तो एक फिक़ही कायदा है, मा तवल्लद मिन ताहिरिन फहुव ताहिर व मा तवल्लद मिन नजिसिन फहुव नजिस। जी पाक चीज से जो कीड़ा निकल रहा है, लेकिन उसको खाना तो हराम होगा ना, खाना तो सही नहीं है ना, वैसे वो पाक है लेकिन उसको खाना तो हराम होगा ना। खाना तो कोई भी नहीं खाएगा, लेकिन हराम कहना जो है, कैसे हराम कह सकते हैं आप? कीड़े मकोड़े तो हलाल नहीं है ना। वो हलाल तो, हलाल और हराम के लिए दलील है, वो तो हराम तो मैं जहाँ तक मैं इस पे पहुंचा हूँ, हराम तो नहीं कह सकता। जी हाँ, क्योंकि वो उसके जो असल है वो हलाल है, उसके असल हलाल है, लिहाजा वो उसको हम हराम नहीं कह सकते, तबीयत नहीं मानती, ये तो दूसरी बात है।
جی اپنی طرف سے حرام مت کہو. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, مطلب اپنی طرف سے ہم حرام تو نہیں کہہ سکتے جب تک دلیل نہ ہو. جی آپ کے پاس اگر اس حوالے سے کوئی کہیں دلیل ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. اچھی بات ہے, طبیعت تو نہیں مانتی, یہ تو صحیح ہے, لیکن اس کو حرام کہنا اس کے لیے سارا ٹائم ختم ہوا ہے. ابھی معذرت چاہتا ہوں. اور ہاں نقصان دہ ہے تو یہ دوسری بات ہے, نقصان دہ ہونے کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے تو دوسری بات ہے. اس کو کہتے ہیں حرام معلل, کسی یعنی علت کی وجہ سے. لیکن نقصان دہ نہ ہو تو اس صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ جو بھی ابھی ٹائم ختم ہوا, بعد میں انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. جی پچھلی کلاس میں کیا ٹاپک شروع ہوا تھا؟ یاد کریں, کتاب میں دیکھ کے تو عربی بتا دیتا ہے. صحابہ کے حوالے سے ڈسکس ہوا. جی صحابہ کے حوالے سے کیا ڈسکس ہوا تھا؟ اہل السنہ والجماعہ کا صحابہ کے اعتبار سے کیا موقف ہے؟ اس میں کیا چیزوں کا ذکر آیا تھا؟ کن چیزوں کا ذکر آیا تھا؟ ہمارے دل سلامت رہیں ان کے خلاف, یعنی ہمارے دلوں میں یا ہماری زبانوں پہ ان کے خلاف کوئی چیز نہ آئے, بلکہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے صرف محبت اور احترام ہی ہو. کسی بھی طرح کا بغض, کسی بھی طرح کی نفرت جو ہے وہ ان کے لیے نہ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا تھی؟ لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اور پھر ان کی فضیلت کیسے واضح کی, کیا بولا؟ ایک تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور صحابہ کی فضیلت باقیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی تھی کہ ان میں سے اگر کوئی, تم میں سے اگر کوئی پہاڑ کے برابر اور احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو میرے صحابی کا ایک مد یا اس کا نصف, یعنی ہاتھ میں جتنا آتا ہے یا اس سے بھی آدھا, وہ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ اگر کریں تو اس کا جو ان کو ثواب ہوگا تم اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. اور یہ ظاہر سی بات ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے دے. پھر اس کے بعد بات ہوئی تھی کہ صحابہ میں مختلف درجات ہیں, کہ فضائل مختلف ہیں, اور اس میں جو کچھ چیزیں کرائٹیرین کے طور پہ ذکر کی تھی وہ کون سی تھی کہ جن کا ایمان تھا فتح سے پہلے, جو فتح سے پہلے ایمان لائے تھے. اور فتح سے مراد کیا تھی؟ صلح حدیبیہ. کچھ کا موقف ہے صلح حدیبیہ, کچھ کا موقف ہے فتح مکہ. لیکن یعنی کہ صلح حدیبیہ ہو یا پھر فتح مکہ بھی ہو, تو جو ایمان میں اقدم ہے, جو ایمان جن کا پہلے ہے, وہ فضائل میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ زیادہ ہیں, پہلے ہیں. پھر اسی طرح دوسرا کرائٹیریا غزوہ بدر, کہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی. پھر اسی طرح جو بیعت میں شریک ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے وقت. پھر جہاں تک مہاجرین انصار سے زیادہ, صحیح. اور پھر ایک قاعدہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وصف کی بنیاد پہ, صفت کی بنیاد پہ تو ہم جنت کا اقرار کرتے ہیں کہ بحیثیت صفت جنت میں ہے. یعنی کہ جیسے یہ کہنا کہ مثال کے طور پہ تمام مومنین جو ہیں وہ جنت میں ہیں, تو یہ تو جائز ہے. اور صحابہ کی یہی مانا جاتا ہے کہ تمام صحابہ جو ہیں, آواز آ رہی ہے, صحابہ جی وہ مائک کا ایشو جو ہے وہ ریکارڈ کر دیا گیا, انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے وہ. جی تو صحابہ مجموعی طور پہ تو ان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ہیں, لیکن نام کے اعتبار سے یا معین کر کے انہی کے لیے شہادت دی جاتی ہے, جنت کی گواہی دی جاتی ہے, جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود ذکر کیا ہے, جیسے کہ عشرہ مبشرہ ہیں, اور پھر کچھ اور صحابہ کا ذکر ثابت بن قیس ہے. اسی طرح کتاب التوحید میں آپ نے ایک کا ذکر پڑھا ہے. ایک صحابی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے, تو ایک صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں ان میں سے ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہا تھا کہ آپ ان میں سے ہیں. اور پھر دوسرے نے کہا تھا کہ میرے لیے بھی دعا کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ آپ سے سبقت لے گئے. سبقک بہا, نام کیا تھا؟ عکاشہ. ٹھیک ہے, تو اس طرح جن کا بھی نام آیا ہے کہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ جنت میں ہیں, تو ان کے لیے جنت یہ شہادت دی جاتی ہے کہ یہ بالکل جنت میں ہے. پھر ذکر ہوا تھا کہ خلفاء میں سے جو صحابہ میں سے سب سے زیادہ جو افضل ہیں وہ بالاتفاق اہل السنہ والجماعہ کے ہاں ابو بکر, ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہما, اور پھر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ عثمان اور علی رضی اللہ عنہما میں ایک اختلاف ہے, اور اختلاف کے کیا موقفات ہیں. جو زیادہ تر راجح قول ہے یا زیادہ تر کے ہاں قول ہے وہ کیا کہ پہلے عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہما. لیکن اہل السنہ والجماعہ میں ہی ایک قول کیا ہے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ مقدم کرتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ پہ.
اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اس معاملے میں توقف اختیار کرتے ہیں, وہ کلام نہیں کرتے کہ کون ان میں سے زیادہ افضل ہے, یعنی عثمان اور علی کے درمیان رضی اللہ عنہما, ابو بکر اور عمر پہ جو ہے وہ امت کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب آگے آ جائیں. جی آن کیمپس ریڈ لاسٹ ٹائم کیا تھا, آن لائن کوئی ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میری آواز صحیح آ رہی؟ جی بالکل صحیح آ رہی ہے. یہ حکم یہ والا پڑھنا ہے. جی حکم تقدیم علی حکم, یہ کیا ہوگا؟ حکم تقدیم علی رضی اللہ عنہ. حکم تقدیم علی رضی اللہ, سر یہ کیا ہے, مطلب یہ ہے کیا چیز؟ مجھے سمجھ علی نہیں آ رہا رضی کہ اللہ عنہ کو مقدم کرنے کا حکم. حکم مضاف تقدیم مضاف الیہ وہ ہیڈنگ ہے. حکم مضاف تقدیم مضاف الیہ اور تقدیم مضاف علی مضاف الیہ. حکم تقدیم علی رضی اللہ عنہ علی غیرہ من الخلفاء الاربعۃ فی الخلافۃ وان كانت هذه المسألة. اچھا یہ سر اس کا مطلب یہ کہ حکم تقدیم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علی غیرہ دوسروں پر من الخلفاء تمام خلفاء میں سے, چاروں میں سے خلافت کے بارے میں. وان كانت هذه المسألة, اور یہ جہاں تک یہ مسئلہ ہے, مسألة سوری هذه المسألة جہاں تک یہ مسئلہ ہے, مسألة عثمان و علیہ, مسئلہ عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, لیست وعلی, اچھا جی, وعلی لیست الاصول التي ليست الاصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور اهل السنة. نہیں ہے اصول جو کوئی یضلل کا مطلب شاید پتہ نہیں کیا ہے سر, جو سیٹسفائی کر دے مخالف کو, اس میں عند جمہور اہل سنہ, جمہور اہل سنت کے پاس کوئی ایسا اصول نہیں ہے. لیکن التی یضلل فیہا, لیکن وہ جو کہ یضلل فیہا, یہی شاید مطلب اس کا, مسئلۃ الخلافتی, خلافت کا مسئلہ, وذالک انہم یؤمنون, اور یہ کیونکہ وہ ایمان رکھتے تھے بان الخلیفۃ بعد رسول اللہ, کیونکہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی, کہ ابو بکر تھے, پھر عمر تھے, پھر عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ومن طعن فی خلافت احد من هؤلاء الائمہ, اور جو کوئی طعن کرے یعنی نقص نکالے ان کی خلافت میں کسی ایک کی بھی, ان میں سے ائمہ میں سے, ان ائمہ میں سے کسی کی بھی خلافت میں نقص نکالے, فہو اضل من حمار اہلہ, تو وہ تو خود بہت کمتر ہے ان کے گدھے سے, ان کے گھر کے گدھے سے. صحیح, جزاک اللہ خیرا. وان كانت هذه المسألة, اور چاہے یہ والا جو مسئلہ ذکر کیا ہے, کون سا مسئلہ, مسئلۃ عثمان و علی, علی اور عثمان رضی اللہ عنہما کی افضلیت میں جو اختلاف ہے, یہ لیست من الاصول, یہ اصولی مسائل میں سے نہیں ہے, التي يضلل المخالف فيها, جس میں کیا جائے, گمراہ قرار دیا جائے, گمراہ قرار دیا جائے مخالف کو, عند جمہور اہل سنہ, اہل سنہ کے جمہور کے ہاں یہ مسئلہ عثمان اور علی رضی اللہ عنہما میں افضلیت کا جو ہے, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں مخالف کو گمراہ قرار دیا جائے یا اس کی ضلالت کا حکم دیا جائے, ضلالہ یعنی گمراہی کا حکم دیا جائے. لیکن التی یضلل فیہا, لیکن وہ مسئلہ جس میں گمراہ قرار دیا جائے گا وہ کون سا ہے, مسئلۃ الخلافہ, کہ خلافت کے حوالے سے اگر اختلاف کریں گے, کوئی اختلاف کرے گا تو اس میں جو ہے اس کو گمراہی پہ مانا جائے گا. ایک ہے معاملہ افضلیت کا اور ایک ہے معاملہ خلافت کا. افضلیت کا معاملہ اور ہے اور خلافت کا معاملہ اور ہے. افضلیت میں اہل السنہ والجماعہ میں اتفاق اس چیز پہ ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما یہ سیکوینس میں پہلے دو ہیں, اس کے بعد عثمان اور علی رضی اللہ عنہما میں اختلاف ہے. لیکن جو خلافت کا مسئلہ ہے کہ پہلے خلیفہ کون تھے یا کون مستحق تھا, اس میں اہل السنہ والجماعہ کے ہاں اختلاف کوئی نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس میں کوئی اختلاف کرتا ہے تو شیخ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں اختلاف جو ہے وہ گمراہی کا سبب بھی ہے اور سامنے والے کے موقف کو گمراہ قرار دیا جائے گا. التی یضلل فیہا مسئلۃ الخلافہ, جس معاملے میں گمراہ قرار دیا جائے گا. تو وہ خود بتا رہے ہیں کہ ایک معاملہ ایسا ہے جس میں سامنے والے کو گمراہ قرار نہیں دیا جائے گا, وہ اس کا اختلاف ہے, وہ اختلاف اہل السنہ کے ہاں معتبر ہے. اگر ایک شخص جو ہے, اور ایسا رہا ہے کہ سلف میں سے کچھ نے علی رضی اللہ عنہ کو زیادہ افضل مانا ہے عثمان رضی اللہ عنہ سے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے, اس میں سامنے والے کے موقف کو گمراہ قرار نہیں دیا جائے گا. لیکن خلافت کا جو مسئلہ ہے اس میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ زیادہ حقدار تھے یا باقی سب جو ہے وہ اس
یعنی معذرت لائق نہیں تھے یا وہ حقدار نہیں تھے اور انہوں نے خلافت کو صحیح سے سنبھالا نہیں وغیرہ، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے سامنے والے کو گمراہ قرار دیا جائے گا. اور وجہ کیا ہے؟ لأنهم يؤمنون کہ اہل السنہ والجماعہ کا ایمان ہے. کیا ایمان ہے؟ ان الخلیفۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ہے وہ سب سے پہلے کون ہے؟ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہم اجمعین. کہ یہ سیکوینس خلافت میں جو ہے متفق علیہ ہے. تو جب ایک بات متفق علیہ ہے اس پہ اجماع ہے تو پھر اس سے اختلاف کرنے والے کو جو ہے وہ اس معاملے میں گمراہ قرار دیا جائے گا. اور ومن طعن فی خلافت احد من هؤلاء اور جس نے بھی ان میں سے کسی ایک کی بھی خلافت پہ طعن کیا فہو اضل من حمار اہلہ. اضل کیا صیغہ ہے؟ اسم تفضیل کا. تو وہ زیادہ گمراہ ہے. حمار اہلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ حمار کی جو ہے وہ دو قسمیں کہتے ہیں، الحمار الاہلی اور الحمار الوحشی. تو جو گھریلو گدھا ڈومیسٹک ڈونکی جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ گھریلو گدھے سے بھی جو ہے وہ زیادہ بے وقوف آپ کہہ لیں زیادہ گمراہ ہے. اچھا تو اب اس پیسج میں ہی دیکھیں کیا بات آئی کہ شیخ خود کہہ رہے ہیں کہ مسائل میں سے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں سامنے والے کو گمراہ قرار نہیں دیا جاتا. کون نہیں قرار دیتے؟ اہل السنہ والجماعہ کے کون؟ ائمہ اور علماء. ٹھیک ہے، یہ ہر اہل غیر شخص کی، میرے اور آپ کی بات نہیں ہو رہی کہ ہم کس کو گمراہ قرار دے رہے ہیں کس کو گمراہ قرار نہیں دے رہے. علماء میں سے، ائمہ میں سے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں مخالف کو گمراہ قرار نہیں دیا جاتا، لیکن ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں اگر سامنے والا اختلاف کر رہا ہے اہل السنہ والجماعہ سے تو اس کو گمراہ قرار دیا جائے گا یا اس کو گمراہی پہ قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور آپ الفاظ اگر دیکھیں تو کیا کہا؟ فہو اضل من حمار اہلہ. اب یہ کوئی بہت پیارے الفاظ نہیں ہیں، اور یہ آپ شرح میں اگر دیکھیں گے تو انہوں نے ذکر کیا ہوگا کہ یہ اصل میں کلمات جو ہے امام احمد بن حنبل کے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس طرح کے کلمات استعمال کیے تھے. تو یہ بھی علماء میں اور ائمہ میں رہا ہے کہ انہوں نے کسی مسئلے کی سنگینی کو بتانے کے لیے جو ہے کچھ جگہوں پہ سخت کلمات کا بھی استعمال کیا ہے. پوری کتاب اس چیز سے نہیں بھری ہوئی. ٹھیک ہے، پوری کتاب اس چیز سے نہیں بھری ہوئی، تو یہ نہیں کہ ہم ہر جگہ پہ کہیں، لیکن اگر کسی جگہ پہ اس طرح کے کلمات کا استعمال ہے تو اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسی بات کر دی انہوں نے یا یہ کیسے کلمات ہیں. کچھ جگہوں پہ معاملہ اتنا سنگین ہوتا ہے کہ اس طرح کے کلمات کا استعمال کر کے لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سیریس ہے کہ اس کو لائٹ نہ لیا جائے. اور گمراہی کے اعتبار سے اگر کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جس میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں کو اصلاحی اعتبار سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے گمراہی کا معاملہ ہے. اور اس میں آپ نے پھر مختلف انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ اس اعتبار سے اہل السنہ والجماعہ کا کیا منہج رہا ہے. جی سر، اس میں دو باتیں ہیں اصل میں. ایک بات یہ ہے کہ اجماع کے خلاف جا رہے ہیں، یہ بات ہے، ایسا ہے کون سی کہ جو ان میں اختلاف کر رہا ہے ان کی خلافت میں، تو اجماع امت کے خلاف ہے یہ بات یا نہیں ہے؟ جی، یہ بات اجماع امت کے خلاف ہے کہ اہل السنہ والجماعہ متفق ہیں اس بات پہ کہ خلافت کے سب سے پہلے حقدار جو تھے اور رہے اور پھر وہ خلیفہ بنے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عثمان اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ مجمعین. اور یہ بات کہنا جیسے کہ ایک فرقے کا قول ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ زیادہ حقدار تھے لیکن وہ خاموش رہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اگر یہ معاملہ حق ہوتا کہ وہی خلافت کے مستحق تھے تو پھر وہ خاموش نہ رہتے، وہ اس بات کا ذکر کرتے، بیان کرتے. روایات میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا، ان کے اپنے بیٹے نے غالباً پوچھا تھا، محمد بن حنیفہ نے، انہوں نے پوچھا تھا کہ اس امت کے سب سے بہترین کون ہے تو انہوں نے اپنا نام نہیں ذکر کیا تھا. جی آپ کا سر ایک بات اور پوچھنی تھی کہ اجماع امت کے خلاف بھی ہے اور پلس یہ مطلب ایک جو اسٹرکچر ہوتا ہے جو خلافت ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں بہت ہی کرٹیکل پوائنٹ ہے، مطلب اسلام کا، یعنی اسلام کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، اسلام کا بہت کرٹیکل، میرے پاس ورڈ نہیں ہے، بہرحال وہ اس کو بھی تو مطلب وہ کر رہا ہے، ہٹ کر رہا ہے، شاید یہ وجہ ہے، کچھ ایسا ہے. تو خلافت اسلام کا کرٹیکل ایسپیکٹ ہے یا بہت سگنیفیکنٹ ایسپیکٹ ہے، تو جی جی، کس کے مقابلے میں زیادہ مطلب دوسرے خلافت کے اوپر کوئی اعتراض کر دے کہ ہماری خلافت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں خلافت راشدہ کا ذکر ہے، اگر کوئی اس پہ بھی تعان کر دے، یعنی وہ خلافت راشدہ بھی جو تھی وہ کہ کوسچنیبل تھی، کیا ایسا کچھ معاملہ ہے کہ یا یہ کہ صرف اجماع امت کا ہی معاملہ ہے؟ مطلب خلافت راشدہ کے اعتبار سے اس کا جو ایک اگر ہم پولیٹیکل اسٹرکچر کے اعتبار سے کہیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جو آپ نے جو احادیث ہی پڑھی ہیں اس میں کیا بات ہے کہ جو میری سنت پہ ہے اور میرے بعد جی صحابہ اور خلفائے راشدین کی سنت پر ہے، تو اس سے لازمی طور پہ سارے پولیٹیکل اور سیاسی معاملات وہاں پہ جو ہے وہ مراد نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ آگے بھی آئے گا کہ جن معاملات میں مثلا پھر بعد میں صحابہ کا اختلاف ہوا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ بھی جو ہے فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو زیادہ جو گائیڈ لائنز ہیں سیاسی معاملات کے اعتبار سے بالکل سگنیفیکنس ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ اتنی بڑی کوئی سگنیفیکنٹ بات ہے. بات یہ ہے کہ جو خاص کر جس گروپ کی طرف سے اس معاملے میں اختلاف آتا ہے وہ پھر گمراہی کی طرف اس طرح جاتے ہیں، جیسے آگے بھی ذکر ہوگا کہ پھر وہ دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں کہ یہ والے صحابی جو کہ خلافت ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی، انہوں نے جبرن حاصل کی تھی، قہرن حاصل کی تھی اور وہ ویسے ہی دین سے باہر ہو گئے تھے وغیرہ. تو یہ چونکہ معاملہ پھر اور زیادہ سنگینی کی طرف جاتا ہے. واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ خلافت کیا ویسے بھی دین کا کوئی معاملہ ہلکا نہیں ہے، سارے معاملات سگنیفیکنٹ ہیں،
لیکن ایک انفرادی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو انفرادی زندگی میں اگر کسی زمانے میں کسی شخص کو خلافت نہیں ملتی اپنے زمانے میں، مطلب کہ اس کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں پہ مسلم خلافت ہو، تو اس سے کوئی یہ لازم و ملزوم نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہوگا یا وہ جو ہے وہ جنت میں جانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، یہ لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک جی، آگے سر، ریڈ کریں. یہ سر میں پڑھ لوں. جی کر لیں. مکانتی اہل بیت النبی، اہل بیت النبی، مکانتی اہل بیت النبی اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہ. سر یہ بھی چاروں مضاف 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 ہے. جی بالکل. صلی اللہ علیہ وسلم عند اہل السنتی والجماعتی. ویحب مکانہ یعنی اہل بیت نبی کا مکان یعنی ان کی منزلت اہل بالکل. سنت اور جماعت کے نزدیک. ویحبون اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویتولونہ، وہ محبت کرتے ہیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کو ولی بناتے ہیں. ویحفظون فیہم وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حفاظت کرتے ہیں ان کے بارے میں وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حیث قال یوم غدیر خمی، جبکہ انہوں نے کہا تھا یوم غدیر خم. سر یہ کیا چیز ہے؟ یہ غدیر خم ہے وہ ایک نہر تھی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے میرے خیال میں واپسی میں جو ہے آپ رکے تھے، تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا تھا اس میں ایک یہ وصیت تھی. صحیح. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اللہ کی میرے اہل بیت کے معاملے میں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. اللہ منصوب پڑھا جائے گا. اذکرکم انا اذکرکم اللہ. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کی. وقال ایضا للعباس عمی ہی، اور یہ بات انہوں نے کہی عباس سے جو کہ ان کے چچا تھے. وَقَدِ اشْتَكَى إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ قُرَيْشٍ يَجْفُو بنی ہاشم، جبکہ شکایت کی ان کی طرف بعض قریش نے لڑائی کی تھی شاید بنی ہاشم سے، پتہ نہیں. فقال والذی، بس انہوں نے کہا میرا والذی نفسی بیدیہ، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے. لا یؤمنون حتی یحبوکم للہ ولی قرابتی، نہیں تم مومن ہوگے یہاں تک کہ تم محبت کرو اللہ کے لیے ولی للہ ولی قرابتی، اور میرے قرابت داروں کی. وقال ان اللہ اصطفى اسماعیل واصطفى من بنی اسماعیل کنانة واصطفى من کنانة قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، اور کہا کہ بے شک اللہ نے چوز کیا اسماعیل کو، اور اس میں سے چوز کیا بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو، اور استفا کیا من کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش کو چوز کیا قریش بنی ہاشم میں سے، نہیں بنی ہاشم کو قریش میں سے سلیکٹ کیا. واصطفانی، اور مجھے چوز کیا من بنی ہاشم میں سے. جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک. ویحبون اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل السنہ والجماعہ جو ہیں وہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے. ویتولونہم، اور ان کو ولی بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، قریبی کرتے ہیں. ویحفظون فیہم، اور حفاظت کرتے ہیں ان میں، یعنی کہ ان کے معاملے میں، وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت. حیث قال یوم غدیر خم، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا غدیر خم والے دن، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یاد دلاتا ہوں اللہ کی، فی اہل بیتی، میرے گھر والوں کے معاملے میں. وقال ایضا للعباس عمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے رضی اللہ عنہ، ان سے کہا تھا. وقد اشتکا الیہ، جبکہ عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا تھا، یا آ کے شکوہ کیا تھا کس چیز کا، کہ ان بعض قریش، کہ قریش میں سے بعض کیا کرتے ہیں، یجفو بنی ہاشم. وہ جفا یجفو ویسے اس کا معنی ہوتا ہے خشکی کا، جیسے ایک ہوتے ہیں رطب، رطب کہتے ہیں جو گیلا یا تری جس میں ہوتی ہے، اور جفا کہتے ہیں جس میں خشکی ہوتی ہے. رشتوں میں خشکی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی وہ محبت کا اظہار نہیں کرتے، وہ رشتہ داری میں جو چیزیں کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے، اور وہ نیکی کے کام جو ہیں سختی کا اظہار کرتے ہیں. قریش کے معاملے بنی ہاشم کے معاملے میں قریش میں سے بعض کیا کرتے ہیں، ایک سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ ان کو محبت کا اظہار کرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، والذی نفسی بیدیہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمنون، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا، حتی یحبوکم، یہاں تک کہ وہ کیا کریں، تم سے محبت کریں، للہ، کس لیے، اللہ کے لیے. یہ ایک معاملہ ہوا. اور دوسرا کیا کیا، ولی قرابتی، اور کس چیز کے لیے، میری قربت کی وجہ سے، یعنی تم چونکہ میری قریبی میں سے ہو اس وجہ سے بھی وہ تم سے محبت کریں، اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو ان کا ایمان کامل نہیں ہوگا. یعنی اہل بیت سے جو ہے ایک تو اس اعتبار سے محبت ہے کیونکہ وہ ایمان لائے ہیں، اور دوسری کس وجہ سے ہے، کیونکہ لقرابتی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں، قریبی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنی اسماعیل کو چنا ہے.
اور بنی اسماعیل میں سے کنانا کو چنا ہے، اور کنانا میں سے پھر قریش کو چنا ہے، اور پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا ہے، اور پھر بنی ہاشم میں سے جو ہے مجھے چنا ہے. تو یہ چننے کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے، اس میں کوئی کوشچن نہیں ہوتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس میں کوئی یہ کنسرن نہیں ہوتا کہ ان کو کیوں دی ہمیں کیوں نہیں دی، یا ہمیں ثابت کریں کہ ان میں کوئی ایسا خاص کیا معاملہ تھا کہ ان کو دی گئی ہمیں نہیں دی گئی. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے جب اختیار کر لیا، اللہ نے جب چن لیا، تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ان کو اس اعتبار سے ان کی وہ محبت دیں، ان کا وہ درجہ دیں، ان کا وہ احترام دیں. لیکن یہاں پہ یہ جو قرابت ہے اور محبت ہے یہ ایمان سے مشروط ہے. ایمان سے مشروط ہونے کا کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے، آپ کی فیملی میں آپ کی وائفز بھی شامل ہیں، جس کا ذکر شیخ صاحب آگے بھی کریں گے کہ ازواج بھی اس میں شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیوز اس میں شامل ہیں. لیکن کون سے ریلیٹیوز؟ جو کہ ایمان لائے. جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے یہ چیز اپلیکیبل نہیں ہے. جیسے عباس رضی اللہ عنہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی چچا تھے. کون سے والے؟ جو ایمان نہیں لائے. ابو طالب بھی ایمان نہیں لائے، ابو لہب ایمان نہیں لائے. ابو لہب کے حوالے سے قرآن نے آیات ذکر کر دی، تبت یدا ابی لہب. اب وہ کوئی اچھی آیات تو نہیں، یعنی اچھی آیات سے مراد یہ کہ کوئی اچھی باتوں کے اچھے کانٹیکس میں تو نہیں ہے، ہلاک ہو جائے، ہاتھ ٹوٹے اس کے، تو وہاں پہ یہ رول اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ اصلاً وہ اہل بیت میں سے پھر نہیں ہوں گے. جیسے نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کیا بتا دیا؟ لیس من اہلک، کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، حالانکہ تمہارا بیٹا ہے لیکن تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ ایمان جو ہے وہ مسنگ ہے. تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے ایمان والا ہے اس کے لیے ایک خاص محبت ہے، ایک خاص احترام ہے، اور ان میں خاص جو ہے ایک خیال رکھنا ہے کہ کہیں ان کے جو رائٹس ہیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ پامال نہ ہو جائیں. جس سے ہوئے اس کا میں نے جواب نہیں دینا، جن سے ہوئے ان کا میں نے جواب نہیں دینا. مجھے کس چیز کا خیال کرنا ہے کہ مجھ سے ایسا کچھ نہ ہو، کہ میرے دل میں اہل بیت کے لیے کوئی ایسی بات نہ رہے، کوئی ایسا بغض نہ رہے. اور یہ اہل بیت میں جیسے کہ آگے پورا ٹاپک ہے کہ فیملی میں وائف جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. جب اولاد شامل ہے تو وہ اولاد وائف کے بغیر انسان تک پہنچتی نہیں ہے. تو اولاد کو آپ شامل کریں لیکن وائف کو شامل نہ کریں، یہ بات سینسیبل نہیں ہے. تو اس اعتبار سے جو آپ نے کہا کہ وہ جو گروپ فرقے کا نام، وہ فرقے کا نام آگے آ جائے گا انشاءاللہ، تو اور تفصیلاً ذکر ہو جائے گا کہ شیعہ اور روافظ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے سلیکٹ کیا کہ یہ والے اہل بیت تو ہیں، ان کو تو ہم عزت و احترام دیں گے، اور باقی جو ہے وہ ہمارے اعتبار سے جو ہے وہ اہل بیت ہی نہیں ہے، اور ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں رہا اس اعتبار سے. تو اہل بیت جو انسان کے گھر والے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اس میں ظاہر سی بات ہے اس کی جو بلڈ ریلیٹیوز ہوتے ہیں اور جو اس کے نکاح کے اعتبار سے ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. جی آگے پھر ہے مکانت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے دور میں اگر رشتہ دار بدعتی ہوں تو وہ بھی رشتہ دار نہیں رہیں گے. یہ پھر اس کو تھوڑا سا بعد میں دیکھ لیں گے، ہم پھر ٹاپک سے تھوڑا سا دور چلے جائیں گے، ان چیزوں کو انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھ لیں گے. آپ کا یہ سوال سمجھ نہیں آیا، سارا سے متعلق کہا یا اہل بیت؟ یہ سوال یا کامنٹ مجھے سمجھ نہیں آیا، براہ مہربانی اگر اس کی تفصیل کر دیں. جی جو ریڈ کرنا چاہ رہی تھیں وہ اگر ہینڈ ریز کر لیں پلیز. اور یہ جو ڈیٹیل ہے کنانا قریش وغیرہ، یہ آپ سیرت میں آپ کو تفاصیل مل جائیں گی کہ کون کہاں کے تھا، اور یہ بیچ میں اوبیسلی اس میں کچھ مسنگ ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ ہے وہ اس میں بیچ میں اور بھی لوگوں کے نام ہیں کہ آپ کے دادا پردادا ایٹسیٹرا. جی مکانت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبت کرتے تھے ازواج رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، امہات المؤمنین جو مائیں تھی مومنوں کی، وَيُؤْمِنُونَ ہیں کا ہم معنی کریں گے کہ وہ مومنین کی مائیں ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْآخِرَةِ، اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بِأَنَّهُنَّ کے مائیں ہیں، نہیں ان کی بیویاں آخرت میں، وہ بیویاں ہوں گی ان کی آخرت میں. بالکل صحیح. خصوصاً خدیجہ رضی اللہ عنہا، خاص طور پہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، اکثری اولادہ، جو ان کے زیادہ تر اولادوں کی ماں ہے. وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ، جو سب سے پہلی تھی جنہوں نے ان پر ایمان لایا. وَعَدَدَهُ عَلَى أَمْرِهِ، جو مدد ہوگا سر، جی بالکل مدد کے معنی میں ہوگا، جو مدد یا سپورٹ کرتی تھی ان کے کاموں میں. بالکل صحیح. وَكَانَ لَهَا منه المنزلة العالیہ، منہ منزلۃ العالیہ، اور ہے ان کے لیے ان کے پاس، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح منزلۃ العالیہ بڑا مقام ہے. والصدیقہ بنت صدیقی رضی اللہ عنہ، اور وہی ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ انہی سے، والصدیقہ بنت صدیق، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، التی وہ قال ان کے بارے میں کہا، فیہا
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फضل आयशा अला निसाई फजीलत है आयशा की औरतों पर कफदली जैसा कि फजीलत है असरीद अला साइर तआमी जैसा कि सरीद का मुकाम है बाकी खानों पर। जज़ाकल्लाहु खैरन बारकल्लाहु फीक। जी, मकानतु अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और देखें पीछे अहलुल बैत का जिक्र तो कर दिया, लेकिन फिर इनको अलग से जो है वो जिक्र किया, और अलग से जिक्र करने की वजह जैसे मैंने बताया आपको कि जो रवाफिज रहे हैं या शिया रहे हैं, उन्होंने अहलुल बैत में से अज़वाज को निकाल दिया था, यानी वो नहीं मानते कि अज़वाज जो है वो अहलुल बैत में से हैं, तो इस वजह से शेख साहब ने अलग से उनका जिक्र किया कि ये भी अहलुल बैत में शामिल हैं। व यतवल्लौना अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्महातिल मुमिनीन, और वो ख्याल रखते हैं, वली बनाते हैं उनको, किनको? अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि उम्महातुल मुमिनीन है। लेकिन ये उम्महात किस एतबार से हैं? किस एतबार से उम्महात हैं? कि इनसे निकाह नहीं किया जा सकता, इनका एहतराम, इनका अदब, ठीक है, इनकी इज्जत करना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने ही क्या कहा कि इनसे निकाह हराम है, लेकिन साथ साथ क्या कहा कि इनसे हिजाब भी करना है, ठीक है। वैसे अम्मी से हिजाब नहीं होता, तो यहाँ पे उम्महात का मतलब ये नहीं है कि जिस तरह इंसान की अम्मी होती है, माँ होती है, इसी तरह उनकी बात है, नहीं, इनका जो है वो हिजाब का मामला अलग है, निकाह की हुर्मत और बाकी जो इज्जत और एहतराम है, तो उस एतबार से उम्महातुल मुमिनीन है। व युमिनूना बिअन्नहुन्ना अज़वाजुहु, और अहलुस सुन्नह वल जमाअह ईमान लाते हैं या ईमान रखते हैं कि वो सब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हैं, फिल आखिरती, आखिरत में भी, खुसूसन खास तौर पे खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मा अक्सरी औलादिही, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर औलाद की माँ थी, एक के अलावा बाकी सब जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद इन्हीं से हुई थी। व अव्वल मन आमन बिही, और ये पहली थी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई। व आज़दहु, ये वर्ड आज़दा किससे निकला है? आज़दा का वर्ड किस वर्ड से निकला है? चलें आप पता कीजिएगा, माना इसका सपोर्ट करने का होता है, ठीक है, सपोर्ट करना, मदद करना। आज़ुद देखिएगा, आज़ुद किसको कहते हैं? व आज़दहु अला अम्रिही, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेल्प की, सपोर्ट की। व कान लहा मिनहुल मंजिलतुल आलिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ था उनका एक आली मकाम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में भी जो है वो उनका जिक्र खैर करते थे और उनको याद करते थे अच्छे कलिमात से। और फिर जिक्र किया व सदीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के एतबार से, अल्लती क़ाल फ़ीहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़ज़्लु आयशा अला निसाई का फ़ज़्ल सरीदी अला साइर तआमी, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का फजल तमाम ख़वातीन पर ऐसा है जैसे कि सरीद का है बाकी खानों पर। सरीद किसको कहते हैं? शोरबे में, यानी गोश्त और रोटी शोरबे में मिक्स करके जो है वो खाना होता है, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद भी था। ये हदीस का जो हिस्सा है ये आखिरी हिस्सा है। इसके शुरू का हिस्सा किसी को पता है कि इस हदीस के शुरू में क्या था? इसके शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात हैं कि कमुल मिनर रिजाली कसीरुन, इन मर्दों में तो काफी ऐसे हैं जो कि कमाल के रुतबे तक पहुंचे, लेकिन खवातीन में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ का नाम जिक्र किया, जिनमें कौन कौन थी? आसिया, मरियम और गालिबन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जिक्र किया कि फज़्ल आयशा, और फिर ये हदीस जिक्र की। तो इस एतबार से उलमा में कुछ इख्तिलाफ है कि इन दोनों में ज्यादा अफजल कौन है, ठीक है, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा या आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। दोनों के जो है अपने अपने मौक़िफ़ात हैं, और ज्यादा जो सही बात है वो ये है कि दोनों का अपना अपना मकाम है, दोनों एक तरीके से कंपेरेबल नहीं है। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो इब्तिदाई एतबार से, दीन के इब्तिदाई एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप रज़ियल्लाहु अन्हा का एक बहुत बड़ा मकाम रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी। लेकिन फिर बाद में जो है वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी एक मकाम है, जैसे कि मुख्तलिफ उसमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा जो महबूब थी वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। आपके आखिर के अय्याम भी जो है वो उन्हीं के पास गुजरे थे, और फिर उनका जो इल्म के एतबार से और सारे मामलात हैं। यहाँ पे पॉइंट बीइंग कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं, और सबका जिक्र करने के बजाय उन्होंने जो है, शेख ने जो है वो खासकर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र कर दिया। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इस वजह से भी क्योंकि आगे जो है वो फौरन जिक्र है रवाफिस का, जो कि उनके एतबार से काफ़ी गुलूफ का शिकार है और उनमें उनके हुकूक की पामाली करते हैं। तो इस एतबार से उनका भी जिक्र कर दिया कि इनके बारे में ही ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि वो जो है बाकी ख़वातीन से जो है वो काफ़ी ज़्यादा फजीलत वाली हैं। और फिर उसके बाद है वयतबर्रऊन मिन तरीक़त रवाफिज़, अहलुस सुन्नह वल जमाअह क्या करते हैं? यतबर्रऊन मिन तरीक़त रवाफिज़, बरात करते हैं, ऐलान बरात करते हैं कि उनके मामले से हम बरी हैं, जिस तरह की वो बात करते हैं वो हम उसके मुवाफ़िक़ नहीं और हम उससे इख्तिलाफ़ करते हैं। अल्लज़ीना युबग़िज़ून अस्सहाबत व यसुब्बूनहुम, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं। तो ये रवाफिज़ का वर्ड जो है ये पहले ज़्यादा रवाफिज़ का इस्तेमाल होता था, अब ज़्यादा जो है वो शिया का इस्तेमाल होता है, रवाफिज़ का कम इस्तेमाल होता है। और इनके ऑपोजिट में कौन है? मिन तरीक़त नवासिब, और नवासिब का क्या करते हैं? अल्लज़ीना युज़ून अहलल बैती, जो कि अहलुल बैत को ईज़ा पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, बिक़ौलिन औ बिअमलिन, या किसी तरह के भी कौल से या फिर अमल से। तो अहलुल बैत के एतबार से दो एक्सट्रीम्स क्या है? एक रवाफिज़ की है
جو کہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں لیکن اہل البیت میں سے کچھ کے معاملے میں جو ہے بہت غلو کر جاتے ہیں، اور دوسرے نواسب ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو جو ہے ان سے بغض رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے اذیت پہنچاتے ہیں، چاہے وہ زبان سے ہو یا کسی بھی طرح کے عمل سے ہو۔ وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَہ، اور اہل السنہ والجماعہ کیا کرتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات اگر ہوئے ہیں اس کے اعتبار سے یمسکون، امساک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رکے رہتے ہیں یا روک کے رکھتے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، صحابہ کے درمیان جو معاملات ہوئے اس اعتبار سے اہل السنہ والجماعہ اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ ان کے معاملے میں کہتے ہیں، إِنَّ هَذِهِ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي مَسَاوِيهِمْ أَوْ مَسَاوِئِهِمْ، کہ یہ جو آثار یا خبریں روایت کی جاتی ہیں کس معاملے میں، فی مساویہم او مساویہم، جو ان کے عیوب تھے یا نقائص تھے، جہاں صحابہ سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی، ان معاملات میں جو روایات آتی ہیں ان میں سے منہا ما ہوا کذبن، ان میں سے کافی کیسی ہیں، کذبن، جھوٹ ہیں، اور دوسری کیسی ہیں، منہا ما قد زید فیہ ونقص وغیر عن وجہہ، ان میں سے کچھ میں کیا کیا گیا، کچھ زیادہ بڑھا دیا گیا یا کچھ کم کر دیا گیا یا کچھ چینجز کر دی گئی۔ تو صحابہ کے اختلاف کے اعتبار سے جو روایات آتی ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو کہ سرے سے ہیں ہی جھوٹ، کچھ ایسی ہیں جن میں وہ کہتے ہیں نا مرچ مسالہ لگا کے چیزوں کو بڑھا چڑھا کے کچھ آگے پیچھے چیزوں کو کر کے بیان کیا گیا، اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہسٹوریکل جو معاملات ہوتے ہیں، تاریخی معاملات، اس میں جس کا جو دل چاہا انہوں نے کہانی بنا دی اور سننے والوں نے اسی کو بالکل حقیقت ایسے سمجھا کہ وہ یہی معاملات ہوئے تھے۔ اور پھر کچھ جو چیزیں وہ صحیح منہ، اور جو چیزیں صحیح ثابت ہیں کہ ان سے ہوا، ہم فیہ معذورون، اہل السنہ والجماعہ کیا مانتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ ان معاملات میں کیا ہے، معذور ہیں۔ کیوں معذور ہیں؟ اما مجتہدون مصیبون، یا تو ان سے وہ جو غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہیں وہ اجتہادی بنیاد پہ ہوئی ہیں، تو اجتہاد جب ہوا تھا تو ان میں سے کچھ جو ہے وہ صحیح معاملے تک پہنچے ہوں گے اور کچھ مخطئون ہوں گے، کچھ خطا پہ ہوں گے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک حاکم جو ہے وہ اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے، اور اگر وہ خطا پہ ہوتا ہے تو اس کے لیے 1 اجر ہے، کیونکہ ان کی نیت ہم مانتے ہیں کہ صحیح تھی۔ تو اس معاملے میں جو ان کے آپس میں اختلافات ہوئے یا جو چیزیں پوائنٹ کی جاتی ہیں ان میں سے جو بھی اجتہادی امور تھے تو یا تو وہ صحیح اجتہاد پہ پہنچے تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے، اور اگر ان سے اجتہاد میں خطا ہوئی تو ان کے لیے سنگل اجر ہے، کیونکہ ان کی نیتیں صحیح تھیں۔ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ، اہل السنہ والجماعہ اس بات کے ساتھ ساتھ لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابہ معصوم عن کبائر الاثم وصغائرہ، اہل السنہ والجماعہ یہ نہیں مانتے کہ ہر ایک صحابی فردن فردن جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہے، یہ نہیں مانتے۔ روافظ جو ہیں وہ اہل بیت کے حوالے سے کیا مانتے ہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، اور کچھ ان کے بارے میں جو غلو کرتے ہیں وہ پھر ان کو امامت اور پھر انبیاء کے درجے سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کیا مانتے ہیں کہ جو صحابہ تھے وہ انسان تھے، بشر تھے، اور بشری تقاضوں کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل بنی آدم خطاء، کہ تمام بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہیں، تو انفرادی اعتبار سے ان میں ان کی غلطیاں ہوں گی، ان کی کوتاہیاں ہوں گی۔ اہل السنہ والجماعہ یہ نہیں مانتے کہ تمام کے تمام صحابہ جو ہیں بالکل معصوم ہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا ہے، لیکن اور کیا کہہ رہے ہیں، بل تجوز علیہم الذنوب فی الجملہ، بلکہ کیا ہے کہ ان سے گناہ ہوئے ہوں گے فی الجملہ، یعنی ایک مجموعی طور مطلب ان جنرل ان سے کچھ گناہ ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا معاملہ ہے، لہم من السوابق والفضائل ما یوجب مغفرۃ، لیکن ان کے کچھ معاملات ایسے رہے ہیں، ان کے کچھ فضائل ایسے رہے ہیں جو کیا ہے، واجب کر دیتے ہیں کس چیز کو، مغفرۃ ما یصدر منہم ان صدر، اگر ان سے کوئی خطا ہوئی بھی ہے کہ اللہ ان کو کیا کرے، معاف کرے۔ کیوں معاف کرے؟ انہم یغفر لہم من السیئات ما لا یغفر لمن بعدہم، ایک تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے قریبی ہونے کی وجہ سے ان کے ویسے ہی معاملات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ چیزیں بھی معاف کرے گا جو کہ اللہ دوسروں کے لیے نہ بھی معاف کرے، جیسے پیچھے بات گزری تھی کہ اہل بدر والے جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اعملوا ما شئتم، جو دل چاہے کرو، میں نے تمہیں معاف کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں وہ باقی سب کے لیے نہیں ہیں لیکن صحابہ کے لیے ہیں، تو ایک بات تو یہ کہ اللہ ان کے لیے وہ بھی معاف کرے گا جو کہ باقی کے لیے نہ بھی معاف کرے، ایک ریزن یہ ہوا۔ دوسرا کیا ہے، لہم من الحسنات، ان کی جو نیکیاں ہیں وہ کیسی نیکیاں ہیں، التی تمحو السیئات ما لیس لمن بعدہم، یہ تو ویسے بھی شریعت کا قاعدہ ہے کہ اگر انسان برائی کرتا ہے اور اس برائی کے بعد نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی کیا کرتی ہے، گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ قرآن میں کیا ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا کہ تم اتبع السیئۃ الحسنہ، کہ اگر کوئی برائی کرو تو فوراً اس کے بعد نیکی کر لو، تو وہ نیکی جو ہے وہ برائی کو مٹا دے گی۔ جب یہ بات ایک عام امتی کے لیے بھی اپلیکیبل ہے تو یہ بات صحابہ کے لیے اس سے زیادہ اپلیکیبل ہے کہ ان کی جس طرح کی نیکیاں تھیں ان نیکیوں کو بعد والے میچ نہیں کر سکتے، تو ان کی نیکیاں بالکل اس شان کی تھیں کہ وہ اگر ان سے کوئی خطائیں ہوئی بھی ہیں تو ان کی نیکیاں ان کی خطاؤں کو معاف کرنے کا سبب بن جائیں۔ اور قد ثبت بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم خیر القرون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ خیر القرون تھے، بہترین امت کا بہترین حصہ جو تھا وہ اس حصے میں تھے۔ وَأَنَّ الْمُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ أَفْضَلُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبَ مِنْ بَعْدَهُمْ، جو پیچھے حدیث گزری ہے کہ ان میں سے اگر کوئی ایک مد بھی جو ہے وہ صدقہ کرے تو بعد والا اگر پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے تو ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔
ثم اذا كان قد صدر من احدهم ذنب فيكون قد تاب منه. یہ تو فضائل ویسے ہی ان کے ہیں کہ اگر وہ گناہ کرتے بھی ہیں یعنی انہوں نے گناہ جو کیے بھی ہیں ان کے پاس آلریڈی کریڈٹ میں اتنی نیکیاں ہیں اتنے فضائل ہیں کہ وہ ان کے گناہ ویسے بھی معاف ہو سکتے ہیں. آن ٹاپ آف اٹ فیکون قد تاب منه. جب آپ اور میں اگر گناہ کرتے ہیں تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم توبہ کر لیں. وہ تو پھر صحابہ تھے, اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو کیا ان کو توبہ کا خیال نہیں آیا ہوگا؟ جب وہ نیکیوں میں اتنے اچھے تھے, نیکیوں میں اتنا آگے تھے, تو ان کی توبہ کیسی ہوگی؟ جو مختلف واقعات آتے ہیں کہ وہ کسی سے زنا ہوا تو وہ آئیں اور بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, بچے کو لے کے آئیں, اور پھر جب حد ان پہ قائم کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ کہاں پہ اس کو بانٹا جائے. نہیں, جو جب ان پہ حد قائم ہوئی تھی ان صحابیہ پہ اور ان کے جو خون کے چھینٹے آئے تھے تو ایک صحابی نے ان کے بارے میں کہا تھا, یعنی ایک اظہار کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تمہیں کیا پتا اگر انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے گھرانوں میں اس توبہ کو جو ہے وہ بانٹا جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی. تو مدینہ میں اس وقت رہنے والے کون تھے؟ نیک لوگ ہی تھے نا, کوئی گناہ گار تو نہیں تھے. تو ان نیکوکاروں کے لیے بھی وہ مغفرت اگر کافی ہوگی تو یعنی ان کی توبہ کس لیول کی تھی. تو اگر ان میں سے کسی سے کوئی گناہ ہوا بھی تھا تو فیکون قد تاب منہ, تو انہوں نے اس سے توبہ کی ہوگی. او اتا بحسنات تمحوہ, یا پھر اس کے لیے کچھ نیکیاں کی ہوں گی کہ ان کے وہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے, مٹا دے. او غفر له بفضل سابقته, یا پھر ان کی ویسے ہی فضائل اتنے ہیں کہ اس فضیلت کی وجہ سے اللہ نے ویسے ہی معاف کر دیا ہو. او بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی هم احق الناس بشفاعته, کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کا کوئی گناہ رہ بھی گیا ہو تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے جو ہے وہ معاف کر دے, کیونکہ وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں اس شفاعت کے. ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ہمارا بھی کوئی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے, اگر آخرت میں کوئی بچ گیا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے وہ معاف ہو جائے, تو وہ تو ان معاملات کے ہم سے بھی زیادہ حقدار ہیں. او ابتلی ببلاء فی الدنیا کفر به عنہ او کفر به عنہ, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو دنیا میں ہی کسی بلا میں جو ہے مبتلا کیا گیا ہو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے اس اعتبار سے کہ انسان کو دنیا میں اس کے گناہوں کا کفارہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر انسان بیمار ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے ذریعے بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے ان کو دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش میں ڈال دیا ہو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے ان گناہوں کو معاف کر دیا ہو. فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ, بس اگر یہ معاملہ ان کے ان گناہوں میں ہو جو کہ محقق ہیں, یعنی جو کہ اگر ہم مانے بھی کہ ہاں یہ واقعتاً ان سے ہوئے ہیں, یعنی وہ معاملات جو کہ واقعتاً کہا جا سکے کہ یہ ہاں یہ گناہ کا کام ہے, اگر اس گناہ کے کام میں بھی اتنے سارے ریزنز ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے, ان کی نیکیاں جو ہے وہ سبقت لے جائیں, ان کے فضائل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہ کرے, ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں. فَكَيْفَ الْأُمُورُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ, تو پھر ان معاملات کے بارے میں کیا رائے ہونی چاہیے جس میں وہ ویسے ہی اجتہادی معاملہ تھا. اجتہادی معاملے میں تو اگر وہ ویسے ہی خطا پہ ہوتے تو ان کو نقصان نہیں ہے, کیونکہ اجتہادی معاملے میں اگر خطا بھی ہے تو بھی ایک درجہ تو مل رہا ہے نا. ان اصابوا فلہم اجران, اگر وہ صحیح تھے اس معاملے میں تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے. وان اخطئوا لہم اجر واحد, تو اگر وہ غلط بھی تھے تو ان کے لیے کیا تھا, ایک اجر تو ہے. والخطأ مغفور, اور اگر خطا بھی ہوئی تو کیا ہوئی, مغفور, وہ ویسے ہی معاف کر دے. ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نذر مغمور, اور یہ بات بھی کہ ان کے حوالے سے جو معاملات ہمیں پتہ بھی چلتے ہیں یا ملتے بھی ہیں جس میں انسان کو پکڑا جانا چاہیے یا جس معاملات کا انکار کیا بھی جانا چاہیے, وہ قلیل قلیل ہیں. نظر بمعنی قلیل ایضا, کہ وہ اتنے قلیل ہیں. مغمور فی جنب فضائل القوم ومحاسنهم, کہ ان کی جو نیکیاں ہیں, ان کے جو فضائل ہیں, ان کے اعتبار سے تو یہ آپ سمجھ لیں گنتی کے بھی نہیں ہیں. غمرہ کا ایک معنی ہوتا ہے علا, بلند ہونا, یعنی ان کی نیکیاں اتنی بلند ہیں, اتنی حاوی ہیں کہ ان کے ان خطاؤں کو تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا. اور مغمور کا ایک اور معنی ہوگا مجہول, کہ ان کی جتنی نیکیاں ہمیں پتہ ہیں اس اعتبار سے ان کے کتنے گناہ پتہ ہوں گے. صحابہ کی ایک صحابی کی اگر زندگی اٹھائیں کہ ان کی کس کس طرح کی نیکیاں تھیں, کس کس طرح کی عبادات تھیں, اس اعتبار سے اگر ان میں سے کوئی معاملہ آپ کو ایسا پتہ چلتا ہے جس میں آپ کی کوئی ریزرویشن ہے کہ یہ معاملہ جو ہے عجیب سا لگتا ہے, یہ معاملہ جو ہے صحیح نہیں لگتا, تو ان کی باقی زندگی کی بھی دیکھیں کتنی نیکیاں ہیں ان کی, اور اس اعتبار سے ایک آدھ جو آپ کو ان کی مسٹیکس لگتی ہیں وہ بھی ہمیں مسٹیکس لگتی ہیں, اس پہ ہم ان کی پکڑ کر کے ان کے بارے میں ہم اپنی زبانیں لمبی کریں. من الایمان باللہ, ان کے محاسن کا شیخ صاحب گنوا رہے ہیں کہ ان کا اللہ پر ایمان لانا, والرسول ہی, اور رسول پر ایمان لانا, اور یہ بھی کن ایام میں ایمان لانا تھا جب ایمان لانا آسان نہیں تھا. جب ایمان لانا جو ہے وہ انسان کی زندگی موت کا معاملہ تھا, سارے گھر والے چھوڑ دیتے تھے, اس وقت وہ ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی مدد کی. والجہاد فی سبیلہ, اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. والہجرہ, اور ہجرت کی, سب کچھ چھوڑا. والنصرہ, اور دین کی مدد کی. والعلم النافع, ان میں سے کتنوں کا علم ہے جو کہ آگے چلتا جا رہا ہے. کون سی ایسی حدیث ہے جو صحابی کے بغیر ہم تک پہنچتی ہے؟ ہم کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں صحابی کا ذکر آتا ہے, ہم جب کوئی کتاب پڑھتے ہیں اس میں صحابی کا ذکر آتا ہے, ان کے لیے مسلمان دعائیں کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے, مگر جو کچھ چیزیں ایکسیپٹڈ ہیں کہ اس کا جو عمل, اس کا جو اجر ہے وہ جاری رہتا ہے. اس میں سے ایک چیز کیا تھی,
علم النافع, ایسا علم جس کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں, تو وہ صحابہ کا علم النافع کتنا چلا آ رہا ہے, والعمل الصالح, ان کے نیک اعمال کتنے چلے آ رہے ہیں. اگر آپ کو یہ بات پتا ہو کہ اس وقت صحابہ میں سے کچھ نے جو کچھ امور جو تھے وقف کیے تھے, وہ وقف آج تک چلے ہوئے آ رہے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ نے کچھ چیزیں وقف کی تھیں امت کی خدمت کے لیے, وہ معاملات آج تک چلے آ رہے ہیں, ان کا آج تک خیال کیا جا رہا ہے. یہ جو 1400 ایئرس تک ان کی جو ان کا ایک چین چلی آ رہی ہے, اس کا کتنا اجر ان کو جا رہا ہوگا. یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اس اعتبار سے ان کی جو کمی کوتاہیاں وہ کتنی کم رہ جاتی ہیں. ومن نظر فی سیرت القوم بعلم وبصیرۃ, اور اگر جو بھی شخص اگر قوم کی سیرت کو دیکھے علم کے اعتبار سے اور بصیرت کے اعتبار سے, صحیح آنکھیں کھول کے دیکھے, وما من اللہ علیہم, اور اللہ نے جو ان پر انعام کیے ہیں, یا جن جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا, من الفضائل, فضائل میں سے, علم یقیناً, تو اس کو وہ یقینی طور پہ جان لیتا ہے, انہم خیر الخلق بعد الانبیاء, کہ وہ انبیاء کے بعد مخلوق میں سے بہترین تھے. لا کان ولا یکون مثلہم, کہ نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہوگا ان کے جیسا. وانہم الصفوہ من قرون هذه الامہ, اور وہ صفوہ کہتے ہیں کسی چیز کی ایلیٹ کو, پیک کو, کہ وہ سب سے بہترین تھے. من قرون هذه الامہ, اس امت کی جتنی بھی جنریشنز رہی ہیں ان کے سب سے بہترین وہ تھے. التی ہی خیر الامم, اس امت کو بھی کیا شرف حاصل ہے کہ یہ امتوں میں بہترین امت ہے. وہ اکرمها علی اللہ, اور اللہ کے نزدیک سب سے اکرام والی ہے. تو جب امت اتنی اچھی ہے تو اس کے بہترین کتنے اچھے ہوں گے. اور کسی صحابی میں اگر عیب انسان لگائے تو وہ صرف صحابی میں نہیں عیب لگا رہا, وہ پھر اس نبی پہ بھی عیب لگا رہا ہے جس کے وہ صاحب تھے. انسان کس سے پہچانا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ انسان کس کے دین پہ ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. کہ آپ کو کسی انسان کے بارے میں جاننا ہے تو اس کے صاحبین کو, اس کے صاحب کو دیکھیں. تو جب باقی انبیاء کے صاحب بہترین رہے تھے, تو ایسا کیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اتنی اقوام میں سے, اور پیچھے جو حدیث گزری کہ بنی اسماعیل کو چنا, پھر اس میں سے ان کو, پھر اس کو, پھر بنی ہاشم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا, تو اللہ ان کے لیے جو ہے وہ ایسے لوگ چنے جن کے بارے میں بعد میں کلام کیا جائے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے. تو یہ سارے ریزن شیخ نے گنوائے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ صحابہ کے بارے میں کسی بھی طرح کا شک رکھتے ہیں, اور یہ آج تک چلا آ رہا ہے, ایون جو اپنے آپ کو سنی بھی کنسیڈر کرتے ہیں, سنیوں کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں, ان میں بھی یہ معاملات ہیں کہ وہ خلیفہ میں جب بات کرتے ہیں تو وہ کچھ معاملات میں اپنی زبان کو اپنی لمٹ سے آگے لے جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو ہے یہ فتنہ جو ہے, جیسے آپ نے یہ انجینئر کا جو نام سنا ہوا ہے, کہ وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ابھارتے ہیں اور ان چیزوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں. آپ ائمہ کا پڑھیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان معاملات میں غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں میں جو ہے وہ زیادہ تفتیش کریں, زیادہ بحث کریں, زیادہ اپنے آپ کو عالم اس اعتبار سے بنائیں. یہ چیزیں علم نہیں ہے. ویسے ہی ایک رول ہے, تلک امۃ قد خلت, یہ پچھلی امت ہیں جو گزر گئی, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, تو ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا, تمہارے لیے کیا ہے, تمہیں اس پہ فوکس کرنا ہے. ان کے بارے میں بات کرنے سے, یہ کہنے سے کہ وہ غلطی پہ تھے, وہ غلطی پہ نہیں تھے. میں اور آپ جب ہیں کسی معاملے میں اختلاف کرتے ہیں, کسی تیسرے شخص کو ہماری ڈائنامکس کا نہیں پتا ہوتا کہ اصل میں ہوا کیا تھا, کیا کلمات ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہوا, کون کیا فیل کرتا ہے, کون کیا نہیں کرتا. ہمیں تو ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی ڈیٹیلز نہیں پتا. اور پھر اس اعتبار سے سب کو پتا ہے کہ جو روایات آئی ہیں اس میں کتنی جھوٹی شدہ باتیں ہیں, وہ قصے کہانیاں بنا کے پتہ نہیں کیا کیا منظر کشی کر کے لوگ اسی کو حقائق مانتے ہیں. اور اس اعتبار سے میں اپنا یقین بنا لوں یا اپنا ایک عقیدہ بنا لوں کہ نہیں, صحابہ جو ہے وہ اس معاملے میں صحیح نہیں تھے. ہمیں اس معاملے میں اللہ کا خوف کرنا چاہیے. یہ وہ امت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اگر آپ نے قول سنا ہو کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے وہ زمانہ دیکھا جبکہ ایک انسان کو پیسے سے زیادہ اپنا بھائی عزیز تھا. وہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی اگر کچھ پیسہ ہے تو ہمارے بھائی کو مل جائے, اس کی مدد ہو جائے. یہ وہ زمانہ تھا. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب انسان کے لیے بھائی سے زیادہ پیسہ عزیز ہو گیا, کہ بھائی کو چھوڑ دو لیکن پیسے کو نہ چھوڑو. یہ بعد میں آنے والوں کی باتیں ہیں. تو جب بعد میں آنے والوں میں اتنے ایشوز آ رہے تھے, تو پہلے والے جس لیول پہ تھے, جس طرح کی ان کی عبادات ہیں, آپ کسی معاملے میں بھی دیکھ لیں, کسی معاملے میں بھی دیکھ لیں, ان کے سیام کو دیکھ لیں, ان کے قیام کو دیکھ لیں, ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو دیکھ لیں. کون ہے ہم میں سے جو ان کو کسی بھی درجے پہ میچ کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ان کے بارے میں اس طرح کا کلام کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا, یا ان سے یہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں, یہ فیوریٹزم کرتے تھے, یہ نیپوٹزم کرتے تھے. اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہے. جس سے اللہ راضی ہے, مجھے اور آپ کو یا کسی ایمان والے کو کیا اختیار ہے کہ ہم اس سے کسی بھی طرح کی جو ہے وہ قباحت رکھیں, کسی بھی طرح کا ہم ان کے خلاف بغض رکھیں. تو وہ لوگ جو کہ کسی بھی صحابی سے اس اعتبار سے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یا لوگوں کو راغب کرتے ہیں کہ یار ان کے آپ ان چیزوں کو دیکھیں, تو ان کو آپ یہ ساری باتیں بتائیں کہ جب میں اور آپ کوئی غلطی کرتے ہیں ہمیں امید ہوتی ہے اللہ ہمیں معاف کرے گا. اگر آج ایک شخص 25 سال کا ہے تو جب وہ 23 سال کا تھا, کیا اس کی زندگی بالکل پاک صاف تھی؟ وہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں ہمارے گناہوں کا انبار جو ہے بڑھتا جاتا ہے, لیکن ہمیں امید ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے ان سارے گناہوں کو معاف کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو اپنے مومن بھائی کا پردہ رکھتا ہے اللہ اس کا پردہ رکھتا ہے, اور جو مومن کی ٹو میں لگ جائے گا تو اللہ اس کی ٹو میں لگ جائے گا. تو اس اعتبار سے شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ یہ روافظ ہوگا یا نواسب ہو گئے, یہ افراط و تفریط کے امور ہیں, اور اہل السنہ والجماعت جو ہے وہ ان کے درمیان ہے. اہل السنہ والجماعت صحابہ کو معصوم نہیں مانتے, یہ نہیں مانتے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی نہیں ہوگی یا ان سے کوئی گناہ ہوا نہیں ہوگا, لیکن مجموعی طور پہ جو ہے وہ صحابہ تمام کے تمام کیسے ہیں, عدول ہیں. ان کے بارے میں کسی مومن کے لائق نہیں ہے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی زبان چلائے, اور بلکہ آگے بھی آئے گا یا پھر ویسے ایک ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کو ان کے ایمان میں شک ہے اس کے ایمان میں تو شک کیا جا سکتا ہے.
جن کو صحابہ کے ایمان میں شک ہے اس شخص کا اپنا ایمان خود مشکوک ہو سکتا ہے. یہ وہ قوم ہے جن کو کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ جو صحابہ میں زبانیں دراز کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو یہ پسند آیا کہ اس کے بندوں کا ان کے جانے کے بعد بھی عمل چلتا رہے. تو یہ ایک ذریعہ ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کلام کرتے ہیں, بری باتیں کرتے ہیں, اور ان کے ہاں جو ہے اللہ کے ہاں ان کا اجر بڑھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آپ کا سوال ہے کہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج سے بھی پردے کا معاملہ ہوگا, یہ واللہ عالم آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو پتا ہو, لیکن یہ ایک بات ہے کہ مرد کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو جس فطرت پہ تخلیق کیا ہے اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کی جو وائف ہو اس کو کوئی بھی غیر محرم جو ہے وہ دیکھے. اب آخرت میں اگر ہم یہ کہیں, اور اگر مثال کے طور پہ اگر ہم مردوں کے اعتبار سے کہیں, خواتین کا تو آپس میں پردہ نہیں ہے, تو خواتین میں سے جو ان کو دیکھنا چاہیں گے وہ دیکھ لیں گی. لیکن اگر مردوں میں سے مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں دنیا میں آتا ہے کہ ان کو دیکھنے کی خواہش ہو, تو اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کو یہ حیا تو آئے گی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر وہ حدیث صحیح ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کی, یعنی جو ان کا جنت میں جو مقام ہے, میں اس میں داخل ہونے سے اس وجہ سے رک گیا کہ ان کی کسی وہاں کی جو وائف ہے یا حور ہے اس سے میری نظر نہ پڑے, تو اس حیا سے. تو جی جزاک اللہ خیر. تو اس اعتبار سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے اعتبار سے جو ہے وہ ان کے معاملے میں اتنی حیا کرتے ہیں, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو اس سے بھی زیادہ اوپر ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک.